हम्म, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, सफ़र इश्क बाय हुर्रम शाह। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा की बात सुनकर सलमान साहब वहाँ से चले गए थे। वो मजबूर थे क्योंकि इनकी चाल रिदा ने इन्हीं पर उल्टी कर दी थी, और अगर सच में ये सच बाहर आता तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। जबकि इनके वहाँ से जाते ही हमना बुरी तरह से रोने लगी थी। वो सोच नहीं सकती थी कि इसका अपना बाप इस कदर खुदगर्ज हो सकता है कि अपने मुफाद के लिए अपनी बेटी की सारी खुशियाँ ख़त्म करने को तैयार हो गया था। हमना वहीं फ़र्श पर लेटी रोती जा रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और रिता फिर से अंदर आई। ओह, तो जा गई तुम? चलो अच्छा है, मैंने तुम्हारे प्यारे से उस्मान को पैगाम भी भिजवा भेजना है। इसने हमना को बालों से पकड़ा और हमना को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और इसके बालों को खींचने लगी। साथ आया आदमी ने कैमरे से वीडियो बनाना शुरू कर दी। उस्मान, अगर अपनी प्यारी सी बीवी की सलामती चाहते हो ना तो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स बताई हुई जगह पर लेकर हाजिर हो जाना, और अगर पुलिस को शामिल किया या कोई भी होशियारी की तो अपनी बीवी की लाश देखोगे। वो आदमी बोल रहा था। वीडियो को इसने यूं बनाया था कि रिदा का चेहरा दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ हमना ही नज़र आ रही थी। कैमरा बंद होते ही रिदा ने हमना के बालों को छोड़ा और ज़ोर से इसके पेट में लात मारी। हमना की चीख दर्दनाक थी। सुबह होते ही ये पैगाम इस गार्ड की लाश के साथ उस्मान को पहुंचा देना, रिदा ने इसे कहा तो वो वहाँ से सर हिलाता बाहर चला गया और रिदा भी इसके पीछे दरवाजे को लॉक करने लगी, जबकि हमना मुकम्मल तौर पर होश की दुनिया से बेखबर हो गई थी। इतनी रात हो गई थी और दुराब अभी तक वापस नहीं आया था। जनान को अकेले कमरे में डर लगता था, इसीलिए वो हाशिम साहब के पास बैठकर दराब का इंतज़ार कर रही थी। आज हाशिम साहब जनान को कुछ मुख्तलिफ लगे थे। वो जनान से मुस्कुराते हुए बातें तो कर रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराहट से जनान के लिए एक दिखावा थी, और ये बात जनान भी समझ रही थी। बाबा, आप अपने बेटे को डांटे नहीं ना, इसीलिए बिगड़ते जा रहे हैं। डांटते नहीं हैं ना, इसलिए बिगड़ते जा रहे हैं। जनान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे को तो मैं वाकई डांटना भूल गया हूँ, इसीलिए अब अपनी कीमती चीज़ों की भी परवाह नहीं करता। हाशिम साहब बिल्कुल साफ लहजे में बोले थे, और अब तो जनान भी ये समझ चुकी थी कि वो जब भी संजीदा होते थे तो इनका लहजा पख्तून नहीं रहता था। जनान इनसे परेशानी की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई थी। तभी कमरे में दोराब दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। लें बाबा, आ गए आपके बेटे, अब डांट लें इन्हें, और ये भी बता दीजिएगा कि जानान को अकेले कमरे में डर लगता है, इसीलिए अभी तक नहीं सोई। जानान ने खड़ी बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। जानान ने घड़ी की तरफ इशारा किया जो 12 बजा रही थी। दुराब इसकी बात पर मुस्कुराया। जानान बेटा, आप कमरे में जाओ, मुझे दुराब से बात करनी है, फिर मैं इसे भेजता हूँ। जानान हाँ में सर हिलाती वहाँ से चली गई, लेकिन कमरे की तरफ जाते हुए इसने सोचा कि दुराब थका हुआ होगा, इसके लिए चाय लेनी चाहिए। वो अपना रुख बदलकर किचन में चाय बनाने चली गई। जाना के जाते ही हाशिम साहब ने गुस्से से दुराब को देखा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ दुराब, तुम अपनी ज़िंदगी अब इस तरह से ख़तरे में नहीं डाल सकते। अब तुम्हारे साथ जान की ज़िंदगी जुड़ी है, और यकीन जानो कि वो मुझे तुमसे भी ज़्यादा अजीज़ है। दुराब को साथ पर गुस्सा आया जब वो जानता था कि ये सब क्या क्या धरा उसी का है, कोई और रिश्ता नहीं है। आप क्या चाहते, कोई और रास्ता नहीं है, आप क्या चाहते हैं? अभी ना मुझे किसी ने बोला है कि आप अड़ती नहीं है बोलते हुए, तो जब से अब मैं रिकॉर्डिंग करने लगी मैं बार बार अड़ रही हूँ, हालांकि क्लियर लिखा हुआ है फिर भी। कोई और रास्ता नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मैं मासूम लोगों की जानें चली जाएं? दुराब ने नरमी से इनसे कहा था। दुराब, ज़रूरी नहीं कि सब तुम ही किया करो, ये काम साद और वजदान पर छोड़ दो। हाशिम साहब ने इसे समझाना चाहा था। अपनी वजह से इनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल नहीं सकता। बादशाह की दुश्मनी मुझसे है, इनसे नहीं। दुराब अब ज़्यादा सा चिढ़ गया था। ठीक है, फिर जान को सच बताओ दो, और फिर फ़ैसला इस पर होगा कि वो तुम्हें क्या करना चाहिए। ये बात दुराब को काफ़ी गुस्सा दिला गई थी। वो कभी भी नहीं चाहता था कि जान को दारा के बारे में कुछ भी पता चले। वो जान की नज़रों में थोड़ी सी भी बेएतबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी इनकी आवाज़ बुलंद हुई थी। आपको क्या लगता है कि मेरा सबसे बुरा रूप देखने के बाद वो मुझसे यूं ही मोहब्बत करेगी, ये जानने के बाद कि मैं एक गद्दार, एक दहशतगर्द हूँ जिसकी वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जानें चली गईं? या ये बताऊँ इसे कि मैं दारा हूँ जिसने न जाने कितने ही लोगों को बेरहमी से मारा है, और जो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन? इससे पहले कि दुराब कुछ कहता, इसके पीछे से कुछ गिरकर टूटने की आवाज़ आई। दुराब ने मुड़कर देखा तो वहाँ जाना दुम साधे और आंखों में आंसू लिए इसे बेतबारी से देख रही थी। हाशिम साहब भी जान को देखकर परेशान हो गए थे। वो नहीं जानते थे कि जान ने क्या सुना था।
جانان تراب اس کی طرف لپکا تھا۔ سر بری طرح سے گھما جانان کا سر بری طرح سے گھما، اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہوتی۔ دراب اسے باہوں میں تھام چکا تھا۔ عثمان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہمنہ کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق خان نے 2 گھنٹے میں اسے ساری معلومات دے دی تھی۔ انہوں نے ہمنہ کو ایک خالی گودام میں رکھا تھا۔ عثمان پولیس کے ساتھ اس گودام کے باہر کھڑا تھا اور سب خاموشی سے داخل ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو پولیس کے آنے کی خبر نہ ہو۔ وہاں پر پولیس کو 5 گڈے ملے تھے جنہیں پولیس نے بہت آسانی سے زیر کر دیا تھا۔ عثمان اس گودام میں پہنچ کر ہر جگہ ہمنہ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ سر یہاں دیکھیں، ایک پولیس کانسٹیبل کی آواز پر عثمان بھاگ کر وہاں پہنچا اور سامنے کا منظر اس کی آواز پر حاوی ہو گیا تھا۔ ہمنہ فرش پر الٹا گری ہوئی تھی اور اس کے وجود میں ہلکی سی بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ عثمان بھاگ کے اس کے پاس گیا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ہمنہ کا چہرہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عثمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا کیونکہ یہاں پہ گدھے رہتے ہیں۔ تمیز ہی نہیں ہے ان لوگوں کو بائک چلانے کی۔ بھائی تم نے ان لوگوں نے بائک چلانے ہیں تو ایک تمیز ہوتی ہے، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کچھ، لیکن پھر بھی ایسے جانوروں کی طرح چلاتے ہیں، بدتمیز کہیں کے۔ سر انہیں ہاسپٹل لے کر چلنا چاہیے۔ انسپیکٹر کی بات پر عثمان کو ہوش آیا تو اس نے جلدی سے ہمنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ پولیس والے بھی اس کے ساتھ تھے۔ عثمان ہمنہ کو لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور ڈرائیور بھی پوری رفتار سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ ہمنہ یار پلیز آنکھیں کھولو، تم جانتی ہو کہ تمہیں کچھ ہوگا تو میں مر جاؤں گا۔ عثمان ہمنہ کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ ہمنہ بہت دیر کے بعد اس کی زندگی میں کوئی خوشی بن کے آئی ہے اور اب اسے کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر ہمنہ کی حالت کو دیکھتے ہی فوراً اسے ICU میں لے کر گئے تھے۔ عثمان پر ہر گزرتا سیکنڈ بھاری تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ ختم کر دے۔ سلامت بابا نے شاید سلمان صاحب کو اطلاع کر دی تھی، اس لیے وہ فاطمہ اور بیگم اور زرش کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ کہاں ہے ہمنہ؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ بیگم عثمان سے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، لیکن عثمان ایک بت کی مانند کھڑا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر فاطمہ بیگم مزید رونے لگی۔ سلمان صاحب نے فاطمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں لا کر کرسی پر زرش کے ساتھ بٹھا دیا جو ایسے لگ رہی تھی کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ایک انسپیکٹر عثمان کے پاس آیا۔ سر جن 5 گنڈوں کو ہم نے پکڑا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہیں ایک آدمی اور ایک لڑکی نے انہیں پیسے دیے تھے میم کو اغوا کرنے کے لیے، لیکن ان کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ کون تھے۔ اور سر ہاں، وہاں پر کوئی کیمرہ بھی موجود نہیں تھا جس سے ان کا پتہ چلتا۔ اس کے گارڈ غفار کی بھی وہاں ہمیں لاش ملی آپ کے گارڈ غفار کی بھی ہمیں لاش ملی ہے۔ اب تو میم کے ہوش آنے پر ہی کچھ۔ عثمان نے اپنے ہاتھ اوپر کیے اور اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ عثمان کے لیے ہمنہ کی صحت سے زیادہ ابھی کوئی ضروری کام نہیں تھا۔ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ انہیں جہنم سے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور عبرت ناک انجام ہوگا ان کا۔ جبکہ انسپیکٹر کی بات سن کر سلمان صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ہمنہ جانتی تھی کہ اسے سلمان صاحب نے بلایا تھا۔ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو ان کا بچنا ناممکن تھا۔ اس کے دماغ پر اس وقت ہمنہ کی خیریت سے زیادہ یہ سوچ سوار تھی۔ بہت ہی گندا باپ ہے، میں نے آج تک ایسا گندا فادر نہیں دیکھا۔ کافی دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آئی اور سیدھا عثمان کے پاس چلی گئی۔ عثمان اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ بیگم بھی ان کے پاس آ گئی تھی۔ مسٹر ملک، آپ کی بیوی پر کافی تشدد کیا گیا ہے، بہت زیادہ مارا پیٹا گیا ہے انہیں۔ ہم نے مکمل کوشش کی لیکن ڈاکٹر ایک پل کے لیے رکی۔ لیکن کیا؟ عثمان غصے سے دھاڑا۔ سوری مسٹر ملک، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ بچہ؟ عثمان نے صدمے سے پوچھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ جی، آپ کی وائف پریگننٹ تھی۔ عثمان سے مزید کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا اور وہ ایک بار پھر سے سب کچھ کھونے جا رہا تھا۔ اپنا بچہ تو وہ کھو ہی چکا تھا اور اب ہمنہ کیسی ہے؟ پلیز ڈاکٹر اسے بچا لیں، آپ جو چاہیں گی آپ کو ملے گا، پلیز اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ عثمان ہاتھ جوڑے ڈاکٹر کی منتیں کر رہا تھا۔ پلیز مسٹر ملک، آپ مجھے شرمندہ نہیں کریں، ہم اپنی مکمل کوشش کر رہے ہیں، بس آپ اللہ سے دعا کریں۔ عثمان کافی دیر بت بنا وہاں کھڑا رہا، پھر ہمنہ کی زندگی کا سوچ کر وضو کرنے چلا گیا اور اپنے رب کے حضور گڑگڑا کر بھیک مانگنے لگا۔ اپنی ہمنہ مانگنے کا بالکل جیسے 3 سال پہلے اس نے اپنے باپ کو مانگا تھا۔ دراب ساری رات جاگتا رہا تھا اور جانان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہی دعا مانگتا رہا تھا کہ جان اس سے نفرت نہ کرے۔ دور تو دراب اسے خود سے بھی نہیں ہونے دے گا، پھر چاہے اسے جان کے ساتھ زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑتی، لیکن وہ اس کی نفرت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فجر کا وقت ہوا تو دراب جان کے سر پہ بوسہ دے کر نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ سے جانان کے پاس آ کر لیٹ گیا اور اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ قلم محسوس کر کے جانان ہوش کی دنیا میں آئی، پر جیسے ہی اس کی نظر دراب پر پڑی تو وہ خوف سے چیخ مارتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ دراب کو لگا تھا کہ جانان نفرت تکلیف دہ ہوگی
لیکن اس کی آنکھوں میں دراب کے لیے یہ خوف اس تکلیف سے کئی گنا زیادہ تھا۔ جانان دراب میری بات تو سنو، دراب بہت نرمی سے کہتا ہوا اس کے قریب ہوا تھا تو جانان بیڈ سے اتر کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ دور رہے مجھ سے، جانان کی آواز میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ دراب اٹھ کے اس کے پاس جانے لگا۔ جان میری بات تو سنو۔ دراب نے اس کے پاس آ کر اسے بازو سے پکڑا جنہیں جانان نے بے رحمی سے جھڑک دیا۔ ہاتھ مت لگائے، مجھے نفرت ہو رہی ہے، مجھے آپ سے اور خود سے بھی۔ میں آپ کو دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھتی رہی جس نے ایک لڑکی کا فائدہ اٹھائے بغیر نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اس کی حفاظت بھی کی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ انسان کی شکل میں ایک شیطان ہے جس نے پتہ نہیں کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنے لوگوں کو مار ڈالا۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے آپ جیسے حیوان سے محبت کی۔ جانان اپنے الفاظ سے نہ صرف دراب کے دل بلکہ اس کی روح تک کو چھلنی کر رہی تھی۔ دراب نے آنکھوں میں آئے آنسو کو واپس دھکیلتے ہوئے پھر سے کوشش کی۔ جانان پلیز ایک مرتبہ میری بات تو سن لو۔ کیا سن لوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سب آپ کے منہ سے سننے کے بعد میں آپ بات پر یقین کر لوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی اور سے سنا ہوتا تو میں تو اسے جھوٹا ہی کہتی، مگر اچھا ہوا کہ اپنا سچ آپ نے خود ہی سامنے لے آئے۔ جانان وہاں سے جانے لگی تو دراب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز صرف ایک دفعہ میری بات سن لو۔ دراب نے بھیک مانگی۔ نہیں سننا مجھے کچھ اور نہ ہی میں آپ کے پاس رہوں گی۔ میں واپس چلی۔ جانان کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے جب دراب نے سختی سے اس کی طرف کھینچا اور ایک ہاتھ سے اس کے نازک گردن کو دبوچ لیا۔ بس اب میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن اگر یہاں سے جانے کی بات کی تم نے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دراب غصے سے دھاڑا تھا۔ جانان سہم کر اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی، مما میں آپ جیسے آدمی کے پاس نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے اور پھر کبھی نہیں ملوں گی آپ کو۔ دراب کا دل کیا کہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اس نے جانان کا گلا چھوڑ کر اس کے منہ کو سختی سے دبوچا اور خونخوار نظروں آنکھوں سے اسے دیکھا، اور اب اس کا دراب نہیں تھا، وہ دارا تھا۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، دارا تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر تم دراب خان کی محبت اور اس کا عشق ہو تو تم دارا کا جنون اور دیوانگی بھی ہو۔ یہ تمہارا خواب ہے کہ تم یہاں سے جا سکو گی، اسی لیے اپنے چھوٹے سے ذہن سے یہ بات نکال دو۔ جانان نے دراب کا یہ رخ کبھی نہیں دیکھا تھا اور اب وہ اس سے بری طرح ڈر چکی تھی۔ مما میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ دراب جو جانان کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، اس کے ایسا کہنے پر اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ کچھ بھی کر لے جانان اس کا یقین نہیں کرے گی۔ جانان کا اعتبار وہ مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ عثمان نے ساری رات اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے گزاری تھی۔ ساری رات وہ سجدوں میں روتے ہوئے ہمنہ کی زندگی مانگتا رہا تھا، اور ابھی فجر کے بعد سلامت بابا اس کے پاس آئے تھے۔ بیٹا ہمنہ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے، بس اتنا سنا تھا۔ عثمان بھاگتا ہوا ICU کی طرف گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عثمان آہستہ سے ہمنہ کے پاس آ گیا تھا۔ ہمنہ کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی آنسو آ گئے تھے جو عثمان نے انتہائی نرمی سے صاف کیے تھے اور اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہمنہ دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ نیند میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے عثمان کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ کی وائف اب بالکل طور پر خطرے سے باہر ہے، ابھی ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عثمان مسکرایا اور پھر سنجیدگی سے ڈاکٹر کو کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمنہ کو ہمارے بچے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دیجیے گا، میں نہیں چاہتا وہ پریشان ہو۔ ڈاکٹر نے عثمان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ عثمان نے اپنے ساتھ کھڑے انسپکٹر کو دیکھا۔ ہمنہ کو ہوش آتے ہی اس کا بیان لینا اور اس کے بعد ان لوگوں کو جہنم سے بھی ڈھونڈ کر نکال کر لانا پڑے وہ مجھے اپنے سامنے چاہیے۔ جی سر۔ پھر انسپکٹر بھی وہاں سے چلا گیا تو عثمان بھی فاطمہ بیگم کی طرح اللہ کا شکر ادا کرنے چلا گیا۔ ہمنہ نے سچ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل سے کی التجا کو کبھی نہیں جھٹلاتے۔ جانان سارا دن کمرے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی ایسا موڑ لے آئے گی۔ وہ جانتی تھی کہ دراب اسے محبت کرتا ہے، لیکن وہ ایسے اس انسان کے ساتھ محبت کر سکتی تھی جو نہ جانے کتنی معصوم لوگوں کا قاتل تھا۔ یہ سوچتی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دراب کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہاشم صاحب اور ساتھ کئی بار اسے ملنے آئے تھے، لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ملی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں اسے دراب کے بارے میں صفائیاں پیش کریں گے، اور اب جانان جھوٹ سن کر اکتا چکی تھی۔ اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دراب اس کے پاس آئے۔ اس کے ساتھ گل بھی تھی جس نے جانان کے پاس کھانا رکھا تھا۔ جانان، یار یہ جانان نام عجیب، مجھے غصہ آتا ہے۔ جانان پڑھ رہی ہوں آگے وہ آ جاتا ہے۔ جانان دراب سے منہ پھیرے ہوئے بیٹھی تھی۔ جانان کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، دراب نے بہت نرمی سے کہا تھا، لیکن جانان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جانان پلیز یار اس معاملے میں ضد نہیں کرو، دیکھو کھانا کھا لو، دراب نے اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ پیار سے کہا تھا۔
جواب میں جانان وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو دراب نے سختی سے اس کا بازو پکڑا، اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ دراب نے اس کا منہ دبوچتے سختی سے کہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر جانان کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کھانا کھانا شروع کر دیا اور دراب اس کے پاس بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو تسلی ہو گئی کہ جانان نے ٹھیک سے کھانا کھا لیا ہے، اس نے گل کو بلایا جو خاموشی سے برتن واپس لے گئی۔ دراب جانان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی کہہ لوں تم میرے پر یقین نہیں کرو گی، بس ایک بات کبھی مت بھولنا جانان، تم میری محبت ہو اور میں آخری سانس تک تم سے ہی محبت کروں گا، پھر بدلے میں تمہاری نفرت ہی کیوں نہ ملے۔ جانان سر جھکائے اس کی بات سن رہی تھی۔ دراب اٹھا اور ایک فائل اس کے پاس رکھی۔ اگر ہو سکے تو اسے پڑھ لینا، شاید تمہاری نفرت میں تھوڑی کمی ہو جائے۔ دراب نے جانان کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا اور اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ میں جا رہا ہوں جانان، تم یہیں رہو گی اور کوئی بھی بے وقوفی کر کے خود کو یا کسی کو مصیبت میں مت ڈالنا، سمجھی؟ اتنا کہہ کر دراب نے انتہائی نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما جس سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر وہ بھی جانان ایک پتھر بنی ہوئی تھی۔ دراب نے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ خدا حافظ۔ دراب اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا اور جانان پھر سے بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کی نظر دراب کی دی گئی فائل پر پڑی تو اس نے بے دردی سے اٹھا کر فرش پر پھینکا اور بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ہمنا 2 دن تک اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر سکی تھی اور اس سب کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کے علاوہ باقی سب نے بھی اسے پوچھا تھا لیکن ہمنا نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آخرکار عثمان نے اسے اپنی قسم دی تو ہمنا پولیس کو بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اس وقت پولیس ہمنا سے بیان لے رہی تھی۔ سلمان صاحب وارڈ کے باہر عثمان کے ساتھ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس ابھی انہیں گرفتار کر کے لے جائے گی، لیکن اب انہیں اس بات کا کوئی بھی ڈر نہیں تھا جو سب وہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پولیس انہیں جیل میں ڈال دے۔ آخرکار انسپکٹر باہر آیا اور عثمان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میم نے بتایا کہ آپ کی پہلی بیوی ردا بیگ اور ان کے خاوند عمر بیگ نے ان کو اغوا کیا تھا۔ ردا بیگ کا مقصد آپ کو بلیک میل کر کے ان کی پراپرٹی حاصل کرنا تھا۔ سلمان صاحب کا فون موبائل چرا کر ردا بیگ نے میم کو کال کر کے بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہے، لیکن جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی تو غفار کو مار کے انہوں نے میم کو بے ہوش کر دیا۔ پولیس والے نے ساری بات عثمان کو بتائی تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ان کو ڈھونڈ نکالو انسپکٹر، وہ بچنے نہیں چاہیے۔ انسپکٹر ہاں میں سر ہلا کر چلا گیا اور عثمان واپس ہمنا کے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ سلمان صاحب بت بنے کھڑے تھے۔ ہمنا کیسے ان کو اتنی آسانی سے معاف کر سکتی تھی؟ اس نے تو کہیں بھی ان کا نام بھی نہیں آنے دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنا کے وارڈ کی طرف بڑھ کے کیا میں ہمنا سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ عثمان جو ہمنا کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا سلمان صاحب کی آواز پر مڑ کے انہیں دیکھنے لگا اور پھر ہاں میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ ہمنا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم جانتی تھی نا کہ تمہارے اغوا ہونے میں میرا بھی ہاتھ ہے، تو پھر کیوں نہیں بتایا پولیس کو اس بارے میں؟ ہمنا نے ان کی بات پر اپنا چہرہ اٹھا کر گھائل نظروں سے ان کو دیکھا، پھر طویل خاموشی کے بعد بولی، آپ ایک بیٹی نہیں نا؟ آپ نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے اپنی ناکام محبت کی وجہ سے امی کو سزا دی، بیٹے کی خواہش پوری نہ ہونے پر اپنی بیٹیوں کو سزا دی، الیکشن کا خواب ٹوٹنے پر مجھے سزا دی۔ شاید آپ بھول گئے تھے کہ بیٹا نہ صحیح لیکن آپ کی اولاد تو ہوں۔ ہمنا اتنا بول کر بری طرح سے رونے لگی تھی جبکہ اس کی باتیں سلمان صاحب کو اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ لیکن دیکھیں نا، پھر بھی میں نہیں بھول سکی کہ آپ میرے بابا ہیں، کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں جو ایک بیٹے کی طرح خواہش نہیں ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں سب سے اونچا مقام دیتی ہے۔ میں آپ کو کیسے اس مقام سے گرنے دیتی بابا، اسی لیے میں نے آپ کو معاف کیا۔ ہمنا روتے ہوئے بولی تو عثمان صاحب اس کے پیروں میں بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھے جن کو ہٹانے کی ہمنا نے کوشش کی تھی۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمنا پریشانی سے بولی تھی۔ مجھے سزا چاہیے ہمنا، تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم کیسے مجھے معاف کر سکتی ہو؟ نہیں، مجھے سزا چاہیے، تم سے صرف سزا۔ عثمان صاحب بری طرح سے روتے ہوئے بولے تھے اور اپنے ہاتھ ہمنا کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ نہیں بابا ایسا مت کہیں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ہمنا نے ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ایسے کیسے معاف کر دیا؟ تمہارا تو سب سے بڑا مجرم میں ہوں، قاتل ہوں تمہارے بچے کا۔ اس بات پر ہمنا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ بچہ؟ ہمنا نے ان کے ہاتھ چھوڑ کر بے ساختہ غم سے انہیں دیکھا۔ ہاں ہمنا، میں قاتل ہوں اس کا۔ تم ایک بیٹی ہونے کے ناطے تو مجھے معاف کر سکتی ہو لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے سزا دو ہمنا، سزا دو۔ سلمان صاحب بری طرح سے رونے لگے تھے اور ہمنا کی آنکھوں سے بھی کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کھو چکی تھی۔ اس ماں نے بھی آپ کو معاف کیا اور یہی آپ کی سزا ہے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد ہمنا بولی تھی جبکہ اس کی یہ بات سن کر سلمان صاحب کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ ہمنا آپ مجھے اکیلا چھوڑ دے بابا پلیز۔
ہمنا ان کی بات کو کاٹ کے بولی تھی۔ سلمان صاحب ایک آخری نظر ہمنا پر ڈالتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ ان کے دماغ میں ابھی بھی ہمنا کی کئی باتیں گھوم رہی تھیں۔ انہیں اپنے کیے ہوئے ہر فعل پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اچانک سے وہ زمین پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگے تھے۔ ان کے دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور وہیں لیٹتے ہوئے ہوشوں کچھ بیگانہ ہو گئے تھے۔ دراب کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں نہ تو جنان نے کسی سے بات کی تھی اور نہ ہی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ گل اسے کمرے میں ہی کھانا دے جاتی تھی۔ گل یا ہاشم صاحب اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے تو جان بالکل خاموش رہتی تھی۔ جانان ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ دراب اتنا برا ہو سکتا ہے۔ جان کو لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہے کیونکہ اس کے نصیب میں دراب کی محبت لکھی تھی، لیکن وہ کیسے اس بات کو نظر انداز کر سکتی تھی کہ دراب ایک برا انسان تھا، ایک قاتل تھا۔ جان کی نظر پاس موجود فائل پر گئی جو دراب جاتے ہوئے اسے دے کر گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں کئی مرتبہ جان کی نظر اس فائل پر پڑی تھی، لیکن اسے پڑھنا تو دور اس نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ جان کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس فائل کی طرف اٹھے تھے۔ کافی دیر اسے گھورنے کے بعد آخرکار جان نے اسے کھولا تھا۔ اس کے کھولتے ہی ایک لاکٹ فرش پر گرا تھا جسے دیکھ کر جانان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو 14 سال پہلے اسے شایان شاہ نے دیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ شایان شاہ کو یاد رکھے گی، اور یہی لاکٹ تو جان نے شایان کے گھر سے واپس آتے ہوئے پھینک دیا تھا، لیکن جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دراب کے پاس کیا کر رہا تھا۔ جان نے فائل کو کھولا تو اس میں بہت سارے پروفیشنل ڈاکومنٹ تھے اور وہ سارے ڈاکومنٹس میجر شایان شاہ کے تھے، لیکن جو چیز جان کے ذہن کو معاف کر رہی تھی وہ ان ڈاکومنٹس پر موجود شایان شاہ کی آرمی یونیفارم میں تصویریں تھیں، جن کو وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا دراب ہی تو تھا جو چھوٹے بالوں میں داڑھی سے پاک چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ تو کیا دراب ہی شایان شاہ تھا؟ تو پھر وہ شخص کون تھا جس سے وہ ملی تھی؟ جانان کے ذہن میں بہت سارے سوال گردش کر رہے تھے۔ جانان نے جلدی سے اس ڈاکومنٹس کو ہٹایا تو ایک صاف صفحے پر چند تحریریں لکھی تھی۔ مجھے امید ہے جان کہ یہ سب پڑھ کر تمہیں مجھ پہ یقین آ جائے گا۔ مجھے لگا تھا کہ تم سے سب کچھ چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا نکلا جانان، اور ویسے بھی تمہارا حق بنتا ہے سب کچھ جاننے کا، اس لیے وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے، دراب خان کے بارے میں اور شایان شاہ کے بارے میں۔ ان تحریروں کو پڑھتے ہی جانان نے بے یقینی سے اگلے صفحے کو دیکھا جہاں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ جانان نے آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پہلا صفحہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ماضی عائشہ خان اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے بڑے بھائی سے کرتی تھی جس نے اسے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ وہ دونوں تو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بھائی نے اس چیز کا کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اتنی ہی محبت وہ حسن شاہ سے بھی کرتی تھی۔ حسن آرمی میں کیپٹن تھا اور اس کی پوسٹنگ ان کی یونیورسٹی کی حفاظت پر لگی تھی۔ پہلے تو عائشہ اسے نظر انداز کرنے کی مکمل کوشش کرتی، لیکن حسن نے بے پناہ عشق اور محبت نے عائشہ کے دل کو اس کے لیے پگھلا ہی دیا تھا۔ حسن نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گا اور اگر وہ مانے تو ٹھیک، ورنہ وہ دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ اسے عائشہ کو اس بات پر منانے کے لیے 2 ماہ لگے تھے۔ حسن عائشہ کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ عائشہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے ہر حال میں پانا چاہتا تھا۔ عائشہ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے حسن کے بارے میں بات کر کے ہی رہے گی، اسی لیے اس وقت وہ ان کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ کب سے بولا ہے تم نے کہ بات کرنا ہے، اب بولو بھی کیا بات کرنا ہے تم کو؟ ہاشم اس سے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ لالا میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ آرمی میں کیپٹن ہے اور ہم شادی کرنا۔ عائشہ نے بہت ہمت باندھ کر کہا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے غصے اور ضد سے واقف تھی، لیکن ہاشم کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ میں نے تمہاری منگنی اپنے دوست کے ساتھ پکی کر دی تھی اور وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ میں اسے کیا جواب دوں گا کہ منگنی کے وقت میری بہن نے ہاں بول دیا تھا، لیکن اب اسے کوئی اور لڑکا پسند آ گیا ہے۔ عائشہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ منع کر دو اس لڑکے کو، اب تمہاری ایک نادانی کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، سمجھی تم؟ ہاشم اپنی بات ختم کر کے وہاں سے جانے لگا تھا جب اس کے کانوں میں عائشہ کی آواز پڑی۔ میں اسے بہت محبت کرتی ہوں لالا، نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ عائشہ بس اپنی یہ باتیں بند کر دو، تمہاری منگنی میرے دوست سے ہوئی ہے اور اب 1 ہفتے کے اندر تم دونوں کا نکاح بھی کرواؤں گا۔ اس بات پر عائشہ بری طرح سے رونے لگی تو ہاشم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو میری گڑیا، یہ لڑکے بس دکھاوے کی محبت کرتے ہیں، زندگی بھر ساتھ نہیں نبھا سکتے، لیکن سلمان کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بے انتہا پیار دیکھا ہے، وہ تمہیں بے حد خوش رکھے گا، اسی لیے اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا اور اس جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا سلمان کے ساتھ۔
हाशिम अपनी बात कहकर जा चुका था, जबकि आयशा वहीं बैठकर रोने लगी थी। इससे तो लगा था कि इसके भाई की मोहब्बत इसके अना और ज़िद से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो गलत थी। यहाँ वो बुरी तरह से मात खा गई थी। घर वाले तो हसन के भी नहीं माने थे। इसके घर वाले वडेरों के ख़ानदान में से थे और वो इसकी शादी ख़ानदान में ही करना चाहते थे। इसने सोच लिया था कि वो आयशा से कोर्ट मैरिज करेगा, मगर आयशा कितने ही दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और ये बात इसे परेशान कर रही थी। लेकिन जब इसे पता चला कि आयशा का भाई जुमे को इसका निकाह कर रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। इसने आयशा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके घर का फ़ोन पता नहीं कौन उठाता था। आखिरकार एक दिन आयशा ने फ़ोन उठाया तो इसने आयशा को घर से भाग जाने का कहा। आयशा ने फ़ौरन मना कर दिया। वो अपने भाई को बदनाम नहीं होने दे सकती थी, और वैसे भी कल इसका निकाह था। हसन ने इसे साफ अल्फाज में धमकी दी थी कि अगर वो कल इसके पास कोर्ट में ना आई तो वो खुदकुशी कर लेगा। इतना कहकर हसन ने फ़ोन बंद कर दिया था, और जहाँ तक आयशा से जानती थी वो ऐसा कर भी गुजरेगा। सारी रात आयशा ने रो कर गुजारी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दो लोगों की मोहब्बत में से वो सिर्फ एक को चुन सकती थी, और इसका फैसला वो सुबह तक कर चुकी थी। सलमान शेख को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत इसे मिलने जा रही थी। आयशा को जब इस अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर पहली दफ़ा देखा था, तभी वो इसे मोहब्बत कर बैठा था। आज आखिरकार इसका आयशा के साथ निकाह होने जा रहा था। सलमान को तो बहुत खुशगवार हैरत हुई थी जब हाशिम ने खुद से निकाह का पूछा था। इसे लगा था कि दोनों के ख्वाबों ने खुद इसके दरवाजे पर दस्तक दी है। आयशा के साथ मंगनी पर तो इसको दुनिया मिल गई थी, लेकिन अब इसके निकाह की खुशी से हवाओं में उड़ाने के लिए काफ़ी थी। सब लोग हाशिम के घर बैठे निकाह शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक मुलाजमा हामती हुई वहाँ आई और इन्हें आयशा की गैर मौजूदगी के बारे में बताया। हाशिम और सलमान भागकर इसके कमरे में गए, जहाँ पर कोई नहीं था। हाशिम को सिर्फ एक ख़त मिला था, भाई हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं हसन के बगैर नहीं रह सकती। मुझे उम्मीद है आप समझेंगे आपकी आयशा। आयशा की हरकत और इसके अल्फाज हाशिम शाह को अंदर तक ख़त्म कर गए थे। इसे तो लगा था कि आयशा को इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई अजीज़ नहीं, लेकिन इसने अपने भाई की इज़्ज़त और मोहब्बत को रोन कर किसी और को चुना था। इस कल के इंसान को मोहब्बत को वो अपने भाई की मोहब्बत पर फोकिया दे गई थी। सलमान ने हाशिम के हाथ से वो ख़त छीन कर पढ़ा, जिसे पढ़ते ही इसके दिल की दुनिया उजड़ गई थी। इसका दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। इस हसन को, जिसकी इसने शक्ल भी नहीं देखी थी, वो इसे कत्ल कर देना चाहता था। आयशा एक शख्स की मोहब्बत में सब कुछ तबाह कर गई थी। ये सब क्या है हाशिम? सलमान ने गुस्से से पूछा, लेकिन हाशिम के पास कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे? इसकी सगी बहन ने इसे बोलने का और सर उठाने का हक इससे छीन लिया था। आज के बाद तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, सब ख़त्म। तुम जैसों के साथ तो कोई ताल्लुक़ भी किसी को बदनाम करने के लिए काफ़ी है। सलमान से ज़्यादा इसकी बिखरी हुई अना बोल रही थी। हाशिम के झुके हुए सर पर आखिरी निगाह डालकर वो वहाँ से जाने लगा। अगर तेरी जगह मैं होता तो कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखता, सलमान ने जाते हुए रुक कर कहा, और हाशिम की नाराज़गी को नफ़रत में बदल गया था। हसन और आयशा निकाह कर चुके थे। जहाँ हसन इस निकाह से बेइंतहा खुश था, वहीं आयशा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि अब क्या होगा। इसने सोचा था कि इसका भाई इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि वो आयशा से बहुत मोहब्बत करता था। आयशा को शर्मिंदगी भी हो रही थी, मगर वो क्या करती। वो हसन को मरते हुए नहीं देख सकती थी। हसन आयशा के कहने पर इसे अपने साथ इसके घर लेकर जा रहा था, हालांकि वो इसे ऐसा नहीं करना चाहता था। वो तो बस अपनी आयशा को सबसे दूर लेकर जाकर इसके अपने पास रखना चाहता था। आयशा घर पहुंच तो गई थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हसन ने इसका हाथ पकड़कर इसे हिम्मत दी और इसके साथ चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। वहीं रुक जाओ। वो दोनों भी हॉल में दाखिल हुए थे जब इन्हें हाशिम की गरजदार आवाज़ सुनाई दी थी। क्या लेने आए हो अब यहाँ? इससे पहले कि गोली से मार दूँ, तुम दोनों को दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाशिम शाह इंतहाई गुस्से से बोला था। लाला मर गया तेरा लाला, मार दिया तूने इसे, और मैं तुझे अपने जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं देता। आयशा की बात काट कर हाशिम शाह इंतहाई गुस्से से बोला था, जबकि आयशा इसके ऐसा करने पर तड़पी उठी थी। वो भागते हुए हाशिम शाह के पास गई, उसके पाँव पड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे लाला, खुदा के लिए माफ़ कर दे। आयशा बुरी तरह से रो रही थी। एक पल को हाशिम के दिल में अपनी बहन की मोहब्बत बहुत ज़ोर शोर से आई थी, लेकिन इसको हाशिम की अना ने बेरहमी से ढांप दिया था। हाशिम ने सख्ती से अपने पाँव से छुड़वाए थे। नहीं माफ़ करूँगा तुझे आयशा, कभी भी नहीं। इस लड़के को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जा। आज के बाद अगर सामने भी आई ना मेरे, तो जान ले लूँगा खुद की लाला। आयशा इस बात पर तड़प उठी थी, लेकिन हाशिम बेदर्दी से खुद से दूर करके वहाँ से जा चुका था। हसन ने ये सब कैसे बर्दाश्त किया था, ये वही जानता था। अगर वो आयशा का भाई ना होता तो इसकी आयशा को इतना रुलाने के लिए वो उसे मार चुका होता। हसन रोते हुए आयशा के पास आया और इसे बाजू से पकड़ कर खड़ा किया। चलो आशी। वो आयशा को अपने साथ लेकर जा रहा था, जबकि आयशा की नज़रें अभी भी वहीं पर थी जहाँ से हाशिम जा चुका था। जबकि अंदर मौजूद इंसान भी अपनी जान से प्यारी बहन के साथ ऐसे सलूक करके और इसे जाता देखकर
موت مرا تھا۔ عائشہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اس قدر حسین ہو جائے گی۔ وہ تو ڈری تھی کہ حسن اپنے وعدے پورے کرے گا یا نہیں، لیکن جس نے اسے صحیح معنوں میں ملکہ کی طرح رکھا ہوا تھا۔ حسن کے ماں باپ نے تو اسے معاف کر دیا تھا، لیکن عائشہ کو قبول نہیں کیا تھا۔ حسن کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اس نے عائشہ کو لاہور علیحدہ گھر میں رکھا تھا اور کبھی کبھار اپنے گھر والوں سے ملنے کراچی چلا جاتا تھا۔ عائشہ نے ہاشم سے کئی بار معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا رہا تھا، جس کی وجہ سے عائشہ بہت دکھی ہو جاتی تھی۔ اس لیے حسن نے اسے وہاں سے لے کر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر ان کی زندگی میں شایان کی آمد ہوئی تھی، جس نے ان کی خوشیوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شایان کی پیدائش عائشہ کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ عائشہ کے لیے پھر سے بچے کی پیدائش خطرناک ہو سکتی ہے اور اسے ڈپریشن سے جتنا ہو سکے دور رکھا جائے، لیکن حسن کی سچی محبت نے اس پر غموں کا سایہ بھی نہیں آنے دیا تھا۔ ایک دن حسن اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر گیا تھا۔ عائشہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ حسن کبھی بھی کسی غیر کو گھر نہیں لاتا تھا، لیکن حسن کے ساتھ سلمان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ عائشہ، یہ میرے کافی اچھے دوست ہیں، سلمان شیخ، اور سلمان یہ ہے میرا وہ جہاں جس کو میں تم سے بات کرتا تھا۔ حسن نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، قابل رشک ہے تمہاری زندگی، سلمان نے کہا تو حسن کو تھا پر نظریں اس کی عائشہ پر تھی اور عائشہ بھی خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ چلو آؤ بیٹھو، ابھی تو میں تمہیں اپنے صاحبزادے سے ملواتا ہوں۔ حسن مسکراتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ سلمان نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلمان، وہ نہیں عائشہ، تمہیں کوئی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، تم خوش ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میرے کافی خواب تھے تمہیں لے کر، پر کوئی بات نہیں جو خدا کو منظور، اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ تم پرانی باتیں بھول کر خوش رہو، اور ہم دوست تو رہ ہی سکتے ہیں نا؟ سلمان نے مسکرا کر کہا تو عائشہ بھی مسکرانے لگی۔ بالکل ہو سکتے ہیں، مجھے سمجھنے کا شکریہ، عائشہ نے دل سے کہا تھا۔ ارے تم لوگ ابھی تک وہیں کھڑے ہو، آ کر بیٹھو یہاں۔ حسن شایان کو لے کر باہر آیا، سلمان اس کی طرف چل دیا تو عائشہ بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ پیچھے چل دی۔ سلمان کی باتوں نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ فاطمہ عائشہ کے گھر کام کرتی تھی، وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی عائشہ کو بہت پسند تھی۔ غریب خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسے 16 سال کی عمر میں بھی کام کرنا پڑتا تھا، لیکن عائشہ اس کا کافی خیال رکھتی تھی۔ لیکن آج صبح جب فاطمہ آئی تھی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اور اس نے جو عائشہ کو بتایا تھا وہ بات عائشہ کو شدید غصے میں مبتلا کر گئی تھی۔ فاطمہ کا ستیلا باپ اس کی 45 سالہ آدمی سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ عائشہ چاہتی تھی اس کے باپ کو جیل میں بھجوا دیتی، لیکن اس نے فاطمہ کو تحفظ نہیں ملنا تھا۔ عائشہ کا مقصد اس معصوم لڑکی کو مکمل تحفظ دلانا تھا۔ یہ سوچتے ہی عائشہ نے سلمان کی ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اور اب سلمان وہ بات جاننے کے لیے اس کے پاس سامنے بیٹھا تھا۔ پلیز سلمان، میں آپ سے جو مانگوں گی آپ مجھے وہ دیں گے؟ وعدہ کریں آپ مجھ سے۔ عائشہ بہت بے چینی سے بولی تھی۔ جان حاضر ہے، تم حکم کرو، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلمان پلیز آپ فاطمہ سے شادی کر لیں۔ عائشہ کے ان الفاظوں نے سلمان کے چہرے کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا تھا۔ نہیں عائشہ، تم نے آج تک جو بھی کیا وہ میں نے برداشت کر لیا، مگر اب بس تم چاہے میرے جذباتوں کو سمجھ نہ سکو، لیکن وہ بہت کھرے ہیں اور میری زندگی میں کبھی کوئی شامل نہیں ہوگا۔ سلمان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ سلمان، آپ کو میری قسم، آپ کو اپنی محبت کی قسم۔ عائشہ کی اس بات نے سلمان کے چلتے ہوئے قدم روک دی۔ اس نے مڑ کے عائشہ کو دیکھا تھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے عائشہ، مگر ایسا صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے کے بعد یہ الفاظ کہہ کر سلمان وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ عائشہ یہ اس کی رضامندی جان کر خوشی مسکرا دی تھی۔ اس نے سوچا کہ فاطمہ اپنی فرما برداری اور پاکیزگی سے سلمان کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ سلمان نے فاطمہ سے شادی تو کر لی تھی، لیکن اسے اپنی بیوی کا درجہ کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ یہ احساس دلاتا کہ اس کی ساری محبتیں صرف اور صرف عائشہ کے لیے ہیں، اور فاطمہ بھی عائشہ کی ہی محبت کا نتیجہ ہے۔ فاطمہ نے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کی تھی، لیکن سلمان ہمیشہ اس کے جذبات کو بے رحمی سے کچل دیتا۔ جب ہمنا پیدا ہونے والی تھی تب ہی سلمان نے بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جو اس کے بزنس کا وارث ہوگا، لیکن ہمنا کی پیدائش پر انہوں نے فاطمہ کو بہت بری طرح سے بے عزت کیا تھا۔ ہمنا تو سلمان نے کبھی پیار بھی نہیں کیا تھا۔ 3 سال بعد فاطمہ کو پھر سے امید ہوئی تو سلمان کی خواہش اس مرتبہ بھی بیٹا ہی تھا۔ فاطمہ بھی یہی سوچتی رہی کہ شاید ان کا بیٹے کی پیدائش سلمان کو خوش کر دے، اور اسی وجہ سے اس نے بہت زیادہ دعائیں کی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جانان کی پیدائش پر عائشہ بھی شایان اور حسن کے ساتھ موجود تھی۔ جانان کو سب سے پہلے باہوں میں عائشہ نے ہی اٹھایا تھا اور اسے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ ماما یہ کتنی پیاری ہے نا، بالکل ڈال کی طرح۔ شایان اس کے چھوٹے سے گال کو چھوتے ہوئے بول رہا تھا۔ بالکل بہت پیاری ہے، کتنا اچھا ہوگا نا
کہ ہمارے پاس بھی ایسی ہی گڑیا ہوتی۔ عائشہ نے جانان کا منہ چومتے ہوئے کہا تھا، تو تم اسے لے لو، میں اڈاپشن پیپرز تیار کروا دیتا ہوں۔ سلمان نے فاطمہ کے جس بات کی پرواہ کیے بغیر عائشہ کو کہا تھا، نہیں سلمان، یہ تم دونوں کی بیٹی ہے اور تمہارے پاس ہی رہے گی۔ میں اسے لوں گی تم لوگوں سے، لیکن کسی اور طریقے سے، کیوں شیان رکھنا چاہو گے تم اس گڑیا کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے شایان کو کہا تو اس نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا اور دوبارہ سے جانان کے ننھے ہاتھوں سے کھیلنے لگا۔ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے حسن کو دیکھا۔ جو آپ کا حکم جناب عالیہ، حسن نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ میرے شایان کی دلہن بنے گی، منظور ہے آپ دونوں کو؟ عائشہ نے سلمان سے پہلے فاطمہ کی طرف دیکھا جس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر اپنی بیٹی کا نام بھی میں خود ہی رکھوں گی، آج سے ان کا نام جانان، میرے شاہ کی جانان۔ عائشہ نے مسکرا کر شایان اور جانان کو دیکھا تھا۔ جانان کیا مطلب ہوتا ہے ماما؟ شایان نے دلچسپی سے پوچھا۔ محبوب۔ عائشہ نے پیار سے جانان کے گال کو چوما۔ اور محبوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شایان کے سوال پر سب نے کہکا لگایا۔ جانان جب 5 سال کی ہوئی تو حسن اور عائشہ نے سلمان سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور سلمان نے عائشہ کی خوشی کے لیے فوراً ہاں کر دی تھی۔ نکاح والے دن چھوٹی سی جانان کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سلمان اسے کمرے میں لینے گیا تو جانان سونا چاہ رہی تھی، جبکہ فاطمہ اسے اٹھانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ سلمان غصے سے اس کے پاس گیا اور سختی سے بازو سے پکڑ کر پیروں پر کھڑا کیا۔ اب اگر تم نہ اٹھی تو تھپڑ لگاؤں گا تمہیں۔ سلمان کے اس طرح سے چلانے پر وہ سہم کر رونے لگی۔ آواز بند کرو اپنی، اور تم اسے باہر لے کر آؤ، ہر جگہ تماشے لگانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم نے۔ سلمان غصے سے کہتا ہوا باہر چلا گیا تو فاطمہ بھی جانان کو چپ کروا کر ساتھ لے آئی تھی۔ جب اسے زرش پیدا ہوئی تھی تب سے سلمان کا رویہ اس کے ساتھ مزید برا ہو گیا تھا۔ جانان کو لا کر شایان کے بغل میں بٹھایا اور نکاح کی رسم ادا ہوگی۔ نکاح کے بعد سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ جانان نے رونی صورت بنا کر شایان کو دیکھا۔ میں نے سونا ہے، جانان نے اپنے گال پھلا کر کہا، اور اس کے ایسا کر کے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ تو سو جاؤ، شایان نے اسے بہت پیار سے کہا تھا۔ میں سوتی ہوں تو بابا مارتے ہیں، جانان نے روتے ہوئے کہا تو شایان کو غصہ آ گیا۔ اس نے نرمی سے جانان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ شایان شاہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، سچی؟ جانان نے محبت سے پوچھا تو شایان نے مسکرا دیا، جبکہ جانان آنکھیں بند کیے ہوئے سو گئی تھی۔ وہ لوگ 2 دن وہیں رہے تھے اور پھر 2 دن تک شایان نے جانان کو صرف اپنے ساتھ رکھا تھا۔ جانان صرف اسی کے ساتھ کھیل سکتی تھی، اس کے ساتھ کھاتی تھی اور صرف اسی کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ حمدہ جو جانان کے سب سے قریب تھی، اسے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ جان کو اپنے ساتھ لے کر آتی تو شایان کوئی نہ کوئی لالچ دے کر پھر سے جان کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ آخر ان کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ شایان جان کو اپنے ساتھ چھت پر لے کر گیا تھا۔ وہ جان کے سامنے اس کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ جان، مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے کبھی نہیں بھولو گے، شایان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تمہیں کیسے بھولوں گی، ہم تو بیسٹ فرینڈ ہیں نا، جانان نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ لیکن شایان جانتا تھا کہ وہ پھر سے اس کو بھول جائے گی، اور جب بھی واپس آتا تھا جانان اسے بھول چکی ہوتی تھی، اور یہ بات شایان کے لیے بہت ناگوار تھی۔ شایان نے اپنے گلے میں سے ایک چین نکالی جس کو اس نے اسکول میں جیتا تھا اور اسے جان کے گلے میں پہنا دیا۔ اسے کبھی بھی گم نہ کرنا اور اسے روز دیکھ کر مجھے یاد کرنا، اس طرح سے تمہیں میں ہمیشہ یاد رہوں گا، اور اگر تم مجھے بھول گئے نا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکا والا۔ میرا انتظار کرنا، بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، شایان نے منہ بنا کر کہا تو جان ہنسنے لگی۔ شایان، آ جاؤ بیٹا چلیں۔ حسن صاحب کی آواز پر شایان اٹھ کر کھڑا ہوا، جبکہ اس کے ایسا کرنے پر جانان نے منہ بسوڑا۔ پھر آؤ گے؟ جان نے اپنے پہلے سے پھولے ہوئے گالوں کو مزید پھلا لیا۔ ضرور آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، شایان مسکراتے ہوئے بولا۔ اللہ حافظ جانان شاہ۔ شایان نے جھک کر اس کا گال چوما اور چلا گیا، جبکہ جانان نے ہنستے ہوئے اپنے لاکٹ جس پہ ایس کو دیکھا، جس پر اسٹائلش سا ایس بنا ہوا تھا۔ جانان اسے کھیلتے ہوئے ہنسنے لگی۔ سلمان بزنس کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا اور اس وقت وہ ایک کلائنٹ سے ملنے ہوٹل آیا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے بیٹھے منظر پر پڑی۔ وہاں پر حسن ایک عورت اور 2 بچوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہا تھا۔ سلمان کے قدم بے ساختہ ان کی طرف اٹھے تھے۔ السلام علیکم، سلمان نے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہا تو حسن نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس کا رنگ اٹھ گیا تھا۔ حسن، سلمان، حسن کافی گھبرایا ہوا تھا۔ یہ کون ہے حسن، ہمیں بھی ملواؤ۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے سلمان کو دیکھا تھا۔ میں حسن کا دوست ہوں، اور آپ؟ میں سلمان کی بیوی فریحہ، اور یہ میرے بچے ہیں شہرام اور مہا۔ فریحہ کی اس بات پر سلمان نے حسن کو گھورا تھا۔ فریحہ تم گھر جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ حسن فریحہ کا جواب سنے بغیر سلمان کے ساتھ
کو ساتھ لے کر چل دیا۔ سلمان اسے اپنی گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے حسن؟ ایسے کیسے تم فاطمہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، عائشہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ اسے پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ سلمان کافی غصے سے بولا تھا۔ سلمان یار میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میرے ماں باپ نے مجھے اپنی قسم دے کر فریحہ سے شادی کروائی تھی۔ میں کبھی بھی عائشہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ اپنے باپ کے سامنے کمزور پڑ گیا تھا اور اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ شادی کرنی پڑی۔ حسن پریشانی سے بولا دھوکہ تم نے دیا ہے۔ سلمان ابھی بھی غصے میں تھا۔ خدا کے لیے تم عائشہ کو اس بارے میں کچھ بھی مت بتانا، وہ مجھے لے کر بہت پوزیسو ہے، وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے گی۔ خدا کے لیے میرا راز رکھ لے حسن، رکھ لے یار۔ حسن نے سلمان کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا تو جس کو سلمان نے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، بس وعدہ کر کہ عائشہ کو اس سب سے دور رکھے گا۔ سلمان نے اسے کہا تو حسن نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاب حسن اس سے مطمئن ہو گیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے کار سے نکل کر واپس ہوٹل میں چلا گیا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھا۔ اتنے سال سے وہ یہی تو چاہتا تھا کہ عائشہ اسے چھوڑ دے، لیکن عائشہ بھی اس پر ایک آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، مگر اب پاسا سلمان کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنی جیب میں فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حسن شاہ کراچی میں ایک الگ ہی شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی شادی سے متعلقہ ہر ثبوت میرے تک پہنچاؤ۔ فون بند کر کے سلمان نے کہکا لگایا تھا اب تم میری ہو جاؤ گی عائشہ، میں چھین لوں گا تمہیں حسن سے۔ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سلمان نے سوچا یہ تو شروع سے ہی گندا ہے، ایک گھٹیا دوست اور ایک گھٹیا باپ۔ سلمان تمام ثبوتوں کے ساتھ اس وقت حسن کے گھر پر موجود تھا۔ عائشہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ سلمان کیسے ہیں آپ؟ عائشہ نے خوشی سے پوچھا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ سلمان نے حسن کو دیکھتے ہوئے عائشہ کو ایک فائل دی تھی۔ پراپرٹی تو میرے نام نہیں کر دی؟ عائشہ نے شرارت سے کہتے ہوئے فائل کو کھولا، لیکن فائل کو کھولتے اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس فائل میں حسن اور فریحہ کا نکاح نامہ اور ان کی کئی تصویریں تھیں۔ حسن پریشانی سے اٹھ کر عائشہ کے پاس گیا، مگر فائل میں موجود تصویریں دیکھ کر اس نے غصے سے سلمان کو گھورا جو اب مسکرا رہا تھا۔ حسن یہ جھوٹ ہے نا؟ عائشہ نے روتے ہوئے حسن سے پوچھا تھا اور پھر اس کے پاس جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ پلیز کہہ دے حسن یہ جھوٹ ہے۔ عائشہ بری طرح سے روتے ہوئے حسن کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ حسن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ بتاؤ حسن، سچ کیا ہے؟ عائشہ کا حق بنتا ہے۔ سلمان نے ایسے کہا تو حسن نے خونخوار آنکھوں سے سلمان کو دیکھا جو دوست کے بھیس میں اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا تھا۔ حسن نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور پھر اپنی محبت کو آزمانے کا فیصلہ کیا، لیکن عائشہ کی محبت کی طاقت کو وہ نہیں جانتا تھا۔ نہیں یہ سب سچ ہے، لیکن پلیز میری عائشہ۔ حسن کے الفاظ اب اس کے منہ میں ہی تھے جب عائشہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سلمان بھی پریشانی سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ شایان جو بھی بیڈمنٹن کھیل کر واپس آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر دوڑ کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ حسن نے جلدی سے عائشہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا کہا۔ سلمان اور شایان بھی ان کے ساتھ تھے۔ شایان بری طرح سے رو رہا تھا، جبکہ حسن بار بار عائشہ کو جھنجھوڑ کر اس کی آنکھیں کھول رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر فوراً عائشہ کو آبزرویشن میں لے کر گئے تھے۔ حسن نے غصے میں آ کر سلمان کا کالر پکڑا۔ اگر میری عائشہ کو کچھ ہوا تو تیری جان لے لوں گا۔ حسن نے آنکھوں میں انگارے لیے سلمان کو دیکھتے ہوئے کہا دھوکہ تم نے دیا، میں نے نہیں۔ سلمان اس کا کالر چھڑواتے ہوئے بولا، جبکہ شایان کو دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ دونوں اس کی ماں کی فکر چھوڑ کر لڑنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ شایان بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف گیا۔ دیکھیں پیشنٹ کا بہت برا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن انہیں بچا نہیں سکے، ڈاکٹر نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سب پر بم کی طرح گرے تھے۔ عائشہ کی وفات نے حسن کو مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ لاہور اس گھر میں رہنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے حسن شایان کو اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا تھا۔ وہ سلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا اور ایک پل کے لیے اس نے یہ سوچا تھا کہ شایان اور جنان کے بیچ موجود رشتے کو ختم کر دے، لیکن پھر اس نے سوچا تھا کہ یہ رشتہ عائشہ کی خواہش سے بنا تھا، اسے ختم کر کے وہ عائشہ کی روح کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ شایان کو جنان سے ہمیشہ دور رکھ کر سلمان کو سزا دے گا۔ اس نے شایان کو اپنی قسم دے دی تھی کہ جنان سے ملنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ شایان اس معاملے میں خاموش ہی رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اپنے باپ کے سامنے کمزور پڑ جائے گا، لیکن بڑے ہو کر وہ اپنی جنان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فریحہ اور اس کے دونوں بچے شایان کی آمد سے خوش نہیں تھے۔ وہ لوگ بہت پہلے ہی عائشہ اور شایان کے بارے میں جانتے تھے اور ان سے بے ساختہ نفرت بھی کرتے تھے۔ فریحہ تو عائشہ کے مرنے سے بہت خوش تھی، لیکن اس شایان امی بلا کو گھر میں پا کر اسے غصہ آیا تھا۔ شایان اب ان لوگوں سے زیادہ گلتا ملتا نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں عائشہ کی تصویر سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے شہرام سے تھوڑا گلنے ملنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ اس سے بس 1 سال چھوٹا تھا، جبکہ ماہا تو
مہا تو ابھی صرف 9 سال کی تھی، لیکن شہرام کے برے رویے کی وجہ سے اسے بھی بات کرنا بند کر دی تھی۔ شایان کو لگا تھا کہ یہاں پر اس کے بہن بھائی ہوں گے، مگر یہاں آ کر وہ بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ حالانکہ حسن شایان کو اپنے دونوں بچوں سے دگنی توجہ دیتا تھا اور کوئی بھی حسن کے غصے کے ڈر سے شایان کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ شہرام کا برتھ ڈے تھا اور فریحہ بیگم نے اس کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کی تھی۔ شام کو لان مہمانوں اور شہرام کے دوستوں سے بھرا ہوا تھا۔ شایان وہاں آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حسن کی خوشی کے لیے آیا تھا۔ وہ سائڈ پر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا جب شہرام اپنے دوستوں کے ساتھ شایان کے پاس آیا۔ تو یہ ہے تمہارا وہ بھائی جو لاہور سے آیا؟ ایک لڑکی نے شایان کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو شہرام نے برا سا منہ بنایا۔ اس کا مطلب تمہارے بابا نے 2 شادیاں کی ہیں؟ دوسرے لڑکے نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ شایان وہاں سے جانے لگا تھا جب اس کے کانوں میں شہرام کے الفاظ پڑے۔ کہتے تو یہی ہے کہ شادی کی تھی، لیکن کیا پتہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ میں نے تو سنا ہے شادی کے بغیر ہی رہتی تھی بابا کے ساتھ، گھٹیا عورتوں کی طرح۔ شایان یہ الفاظ سن کر غصے سے شہرام کے پاس آئے اور ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ شہرام نے اپنی ناک کو چھوا جہاں سے اب خون نکل رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت! شہرام نے غصے سے شایان کا کالر پکڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کرتے حسن وہاں آیا تھا اور شہرام کو کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی شایان کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ آج کے بعد میرے بیٹے کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو جان لے لوں گا تمہاری، حسن نے شایان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ فریحہ کھا جانے والی نظروں سے شایان کو دیکھ رہی تھی اور اس دن ان دونوں کی شایان کے لیے ناپسندیدگی نفرت میں بدل گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد حسن نے شایان کو وہاں نہیں رکھا تھا، بلکہ اسے کیڈٹ کالج میں بھیج دیا تھا۔ وہ شایان کو اپنی طرف آرمی میں دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ شایان نے بھی اپنے باپ کے خواب کو اپنا مان کر دل و جان سے محنت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 11 سال بعد میجر شایان کی ساری ٹیم جشن منانے میں مصروف تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے ایک بہت بڑے دہشت گرد پارٹی کو ہرا کر ان کا ایک اہم آدمی پکڑا تھا۔ اس وقت سب جشن منا رہے تھے، جبکہ شایان کیمپ سے کافی دور تنہائی میں بیٹھا اپنی جانان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بس 1 اور سال میری جان، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس لے کر آؤں گا۔ تیار رہنا جانان شاہ، کوئی تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ سوچ کر مسکرایا، ہائے کاش ہمارا بھی کوئی اپنا ہوتا جس کے بارے میں ہم یوں سوچ کر مسکراتے۔ شایان اپنے قریب سے آتی سعاد کی آواز سن کر مسکرایا تھا، جو دل پر ہاتھ رکھے انتہائی ڈرامائی انداز میں بات کر رہا تھا۔ سعاد اس کا سب سے اچھا دوست تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، اسی لیے اس نے اپنی زندگی کو اپنے وطن کے لیے وقف کرنے کا سوچا تھا۔ سعاد اور علی ہی شایان اور اس کی جانان کے بارے میں سب جانتے تھے۔ اس کے پاس جانے کے ارادے بھی ہیں میجر، یا صرف اسی کے یاد کر کے ہی دیوداس بنے پھرتے رہیں گے؟ سعاد نے شرارت سے کہا تھا۔ نہیں کیپٹن، ابھی وہ صرف 16 سال کی ہے، کالج میں پڑھتی ہوگی، میرے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہوگی وہ۔ ذرا آزادی انجوائے کر لینے دو تو اسے میرے پاس ہی ہے نا۔ اوہ بہت شدید آندھی آ رہی ہے، 1 منٹ۔ اتنا زیادہ طوفان آیا ہے، رات کے 10 بجنے والے ہیں اور 16 ستمبر ہے آج۔ بہت شدید طوفان ہے، بلکہ میں ڈر گئی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں فنکشن کا رخ کرنا چاہیے، کہیں بریگیڈیئر صاحب برا نہ مان جائے۔ سعاد کہتا ہوا اٹھ کر چل دیا تو شایان بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ میں شامل ہونے کے لیے راولپنڈی انویسٹیٹیوٹ سرمنی۔ وہ لوگ آرمی کی تھے، پتہ نہیں کیا لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، انویسٹیٹیوٹ سرمنی میں شامل ہونے کے لیے وہ لوگ راولپنڈی آرمی میں آئے تھے۔ شایان ہال میں داخل ہوا تو اسے حسن صاحب بریگیڈیئر سے بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ شایان مسکراتا ہوا ان کی طرف گیا اور انہیں سلیوٹ کیا تھا۔ ارے میجر شایان شاہ، ہم آپ کی ہی بات کر رہے تھے۔ آپ نے جو کام کیا ہے، اس سے ہمارے ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا اور مجھے آئندہ بھی آپ سے ایسے ہی عظیم کارناموں کی امید ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے دل کھول کر شایان کی تعریف کی تھی۔ شیور سر، شایان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کرنل صاحب، آپ کو تو میجر شایان پر فخر ہوگا۔ فخر نہیں، شایان میرا غرور ہے، حسن صاحب نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ تبھی اس کے پاس شہرام آ کر سلوٹ مار کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بریگیڈیئر صاحب مسکرائے تھے۔ کیپٹن شہرام شاہ، مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح عظیم کام کریں گے۔ انشاءاللہ سر، شہرام نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ شایان اور اس کے تعلقات میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی، وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن شایان کو اس سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ فنکشن کافی دیر کے لیے چلتا رہا تھا۔ شایان اور اس کی ٹیم کو بہترین کارکردگی کے لیے اعزاز دیا گیا تھا۔
اس کی وجہ سے حسن صاحب نے جس فخر سے شایان کو دیکھا تھا وہ اسے سرخرو کر گیا تھا۔ فنکشن کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے شایان اور حسن صاحب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ہماری انٹیلیجنس سے ہمیں خبر ملی ہے کہ لاہور کی ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ آج سے ایک ہفتے بعد ایک جلسہ نکالیں گے جس میں بہت زیادہ عوام ہوگی۔ ویسے بھی فواد ملک صاحب عوام کو کافی پسند ہیں، اسی لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ آپ کی بہترین کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام ہم نے آپ کی نگرانی میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میجر شایان شاہ۔ اوکے سر، شایان نے مکمل پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے میجر، کل تک آپ کی ساری انفارمیشن دے دی جائے گی آپ کو۔ بریگیڈیئر صاحب نے انہیں جانے کا اشارہ کیا تو وہ واپس آ گئے تھے۔ شایان نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر فواد ملک کی حفاظت کی پوری تیاری کی تھی اور اس سب میں انہوں نے پورا ہفتہ دن رات کی محنت کی تھی۔ لوگ جلسے کی جگہ پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ شایان نے چاروں طرف سپاہی تعینات کیے تھے اور کوئی بھی آدمی مکمل تلاشی کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ فواد صاحب کافی ایماندار اور اچھے سیاستدان تھے اور اسی وجہ سے وہ عوام کے دلوں میں بستے تھے۔ اس بار جلسے میں ان کی بیوی بھی ساتھ آئی تھی جو اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ فواد صاحب نے اپنی تقریب کا آغاز کیا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ فواد صاحب وہ ہیں، اس کے ابا ہیں، کیا نام ہے اس کا، عثمان کے۔ شایان کچھ فاصلے پر کھڑا ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی اچانک اسٹیج کے پاس ایک دھماکہ ہوا تھا جس کے بعد بری طرح سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ باہر جانے کی کوشش میں تھے جبکہ شایان کی ٹیم کے کچھ سپاہی لوگوں کو نکال رہے تھے اور تو کچھ مزید دھماکے خیز مواد کی تلاش میں تھے۔ شایان بھاگ کے اسٹیج کی طرف گیا، آگ کی پرواہ کیے بغیر وہ فواد ملک کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے جا کر انہیں چیک کیا تو ان کی سانسیں بھی جا رہی تھی۔ اس نے فوراً انہیں ساتھ کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن ان کی بیوی اور اسٹیج پر موجود باقی لوگ بچ نہیں پائے تھے۔ شایان نے زندہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جو وہ بہت نازک حال میں تھے۔ ہر طرف خون، آگ اور تباہی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ دھماکے میں فواد ملک، ان کے اہلیہ اور ان کے علاوہ تقریباً 300 لوگوں کی جانیں گئی تھیں جن میں 5 آرمی کے سپاہی شامل تھے۔ کل تک جو لوگ اور میڈیا شایان شاہ کی کارکردگی پر داد دے رہے تھے آج وہی سب اسے کوسنے لگے تھے۔ وہاں پر موجود سپاہی نے 2 مبشرہ افراد کو پکڑا تھا جنہوں نے ابھی پوچھ گچھ جاری تھی۔ شایان کا ذہن ہر لحاظ سے سوچ کر معاف ہو چکا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دہشت گرد داخل کیسے ہوئے تھے اور ان کی نظر سے بچ کر اتنا سب کچھ کیسے کر گئے تھے، کہیں انہیں اندر سے تو مدد۔ ابھی شایان نے یہ سوچا تھا جب ملازمہ نے اسے حسن صاحب کا پیغام دیا تھا۔ شایان لاؤنج میں آیا تو وہاں پر حسن صاحب اور شہرام کے ساتھ کئی آرمی والے کھڑے تھے۔ ایک آرمی والا شایان کے پاس آیا اور بولا، لاہور جلسے میں ہونے والے دھماکے میں دہشت گردوں کی مدد اور وطن کے ساتھ غداری کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ شایان کے صاحب پر یہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح چل پڑے تھے۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا جو یہ لوگ کہہ رہے تھے۔ کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ شایان نے غصے سے کہا، ثبوت عدالت میں آپ کے سامنے آ جائیں گے، فی الحال یہ رہا آپ کا وارنٹ۔ اس فوجی نے ایک کاغذ شایان کے سامنے کیا جسے شایان نے اسے لے کر پڑھنا شروع کیا۔ شایان پریشانی سے حسن صاحب کے پاس گیا، بابا میں نے کچھ نہیں کیا، شایان نے بے چینی سے کہا تھا۔ جانتا ہوں بیٹا، تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو اور یہی عدالت میں بھی ثابت ہوگا۔ حسن صاحب نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، چلیں۔ اس فوجی نے شایان کو ہتھ کڑی پہناتے ہوئے کہا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر فوجی جیل کی طرف لے کر جایا گیا، جبکہ شایان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حسن صاحب نے سب سے بہترین وکیل شایان کے کیس پر لگایا تھا، لیکن سب کچھ بے سود تھا، ہر ثبوت شایان کے خلاف تھا۔ جن 2 دہشت گردوں کو پکڑا گیا تھا انہوں نے شایان شاہ کو اپنا ساتھی بتایا تھا۔ شایان کے IP ایڈریس سے ان دہشت گردوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سی میلز اور ڈاکومنٹ شایان کے کمرے سے ملے تھے جن کی بنا پر اسے دہشت گردوں کا ساتھی سمجھا جا رہا تھا۔ اب تو حسن صاحب بھی تھک چکے تھے اور شایان پر سے ان کا اعتبار بھی ہٹنے لگا تھا۔ 2 مہینوں تک شایان کا کیس عدالت میں چلتا رہا۔ آخرکار فیصلہ بھی آ گیا تھا جس میں شایان صاحب کو غدار اور دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ سعد اور اس کی ٹیم نے شایان کو بے گناہ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اتنے پختہ ثبوتوں کے سامنے اس کے دلائل کچھ بھی نہیں کر پائے تھے۔ شایان کو 6 ماہ کے لیے جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جانے سے پہلے حسن صاحب اس کے پاس آئے تھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تم میرا غرور تھے شایان اور تم نے ہی وہ غرور توڑ دیا۔ کیوں کیا ایسا شایان؟ کیوں؟ شایان کے اندر جو ہمت باقی تھی حسن صاحب کے الفاظ سے وہ ختم ہو گئی تھی۔ حسن صاحب نے آرمی میں اپنے اچھے خاصے تعلقات استعمال کر کے اس خبر کو میڈیا تک پہنچنے سے بچا لیا تھا، لیکن شایان کے جانے کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر وہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے۔
ابھی اس کو جیل آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا جب شہرام اسے ملنے آیا تھا، جو شایان کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ شہرام اس کے پاس کھڑے سے مصنوعی رحم سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو بابا کا غرور مٹی میں ملا دیا شایان، وہ تو اب تمہارا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ شایان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شہرام اس کے پاس ہے اور اس کے کان کے پاس ہو کر بولا، کیسے لگا مجھ سے میرے باپ کی محبت چھیننے کا انجام، مجھے پل پل غصہ دلانے کا انجام، میری ماں کے لیے اذیت بننے کا انجام؟ اب تم اس سب کی گناہ بھگتو شایان شاہ، اس جرم کی شکل میں جو تم نے کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب تم شہرام نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زوردار کہکا لگایا، ہاں میرے معصوم بھائی، اپنی اچھائی اور بہادری پر بہت غرور تھا نا، لیکن کاش ان کے لیے تھوڑے چلاک بھی ہوتے۔ تو میں تو کیا، تمہیں کوئی بھی نہیں پھنسا سکتا، لیکن تم ایسے ہی رہنا بے وقوف۔ شایان صرف اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ شہرام اس کے پاس سے اٹھ کر دروازے کی طرف چلا گیا، اور ہاں بابا کی فکر مت کرنا، میں ہوں ان کے پاس، اور اب ان کی محبت، مان اور غرور سب میرے لیے ہوگا، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، بالکل جیسے تم نے 11 سال پہلے کیا تھا، مزے کرو۔ شہرام ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا اور شایان اپنا غصہ ضبط کیے وہیں بیٹھا رہا تھا۔ شایان کو 6 ماہ تک سخت قسم کی جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا تھا، ہر ممکن طریقے سے اسے ٹارچر کیا گیا تھا، کبھی اس کے جسم پر برف والا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تو کبھی اسے باندھ کر گھٹنوں سے گھنٹوں اسے مارا جاتا، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ شایان نے اپنا منہ ہر تکلیف کے باوجود بند رکھا تھا۔ شایان کی ریمانڈ بڑھتی ہوئی 1 سال تک چلی گئی تھی، لیکن ہر طریقے کے ٹارچر کے باوجود شایان کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ جانتا تو شاید بتا بھی دیتا، لیکن اس سے پوچھے گئے سوالاتوں کا شایان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ کال کوٹری میں 1 سال تک پڑے رہنے کے دوران وہ کبھی اپنی بدلی زندگی کے بارے میں سوچتا، کبھی اپنی ماں کو یاد کرتا تو کبھی جانان کو، بلکہ سب سے زیادہ وہ جانان کے بارے میں ہی سوچتا تھا، جسے دیکھنے کی خواہش اب ہمیشہ خواہش ہی رہنے والی تھی۔ آخرکار جب اتنے عرصے کے ٹارچر کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تو شایان شاہ کو غداروں کے لیے عبرت بنانے کے غرض سے عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی تھی، اور شایان کو اپنی عبرت ناک زندگی کے بجائے یہ موت کی سزا آزادی ہی لگی تھی۔ آج شایان کی اس جیل میں آخری رات تھی، صبح ہوتے ہی اسے پھانسی دے دی جانی تھی۔ شایان فرش پر لیٹا الگ ہی دنیا میں تھا۔ مجھے بھول جانا جانان شاہ، اپنے اس وعدے کو بھول جانا، کیونکہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاؤں گا۔ شایان اپنے ذہن میں جانان سے مخاطب تھا۔ اسے اگر اس سب میں کسی چیز کا افسوس تھا تو وہ جانان کو کبھی نہ دیکھنے کا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی سعد یا علی میں سے کسی کی ذمہ داری لگائے گا کہ وہ جانان کو اس کی موت کے بارے میں بتا دے۔ اچانک باہر سے کچھ شور سنائی دیا، جسے سن کر شایان کھڑا ہوا۔ کسی نے اس کی جیل کا دروازہ کھولا تھا۔ شایان سامنے موجود سعد کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ سر چلیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سعد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سعد پاگل ہو کیا، جانتے ہو کہ کتنی بڑی مصیبت میں پڑو گے؟ شایان نے غصے سے کہا، سعد جلدی کر۔ علی نے سائڈ پر کھڑے ہو کر اسے کہا تو وہ شایان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ شایان کی جیل کے باہر موجود سپاہیوں کو وہ بے ہوش کر چکے تھے، لیکن باقی سپاہیوں کی نظر سے چھپا کر باہر جانا کافی مشکل کام تھا۔ اچانک ایک سپاہی ان دونوں کے سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باقیوں کو آگاہ کرتا، کسی نے پیچھے سے اس کے سر پہ بندوق ماری، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ چلو، وہ آدمی ان دونوں کو کہتا جلدی سے آگے بڑھ گیا تو سعد اور شایان بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ شایان حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ آخرکار سب سے چھپا کر وہ دونوں شایان کو باہر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر 2 آدمی ان کا انتظار کر رہے تھے، جو فوراً ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کر خود ایک بائک پر بیٹھ کر ان کی گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ شایان حیرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ سعد، یہ سب کیا ہے اور کون لوگ ہیں یہ؟ شایان نے سعد سے پوچھا، جو اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ میرا نام وجدان خان، اور باقی ساری باتیں گھر پہنچ کر تمہیں پتہ چل جائیں گی، سعد کی بجائے ڈرائیو کرتے وجدان نے اسے جواب دیا تھا۔ انہوں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہوگا۔ شایان نے انہیں بتانا ضروری سمجھا تھا۔ سی سی ٹی وی پہ ان لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا ہوگا۔ شایان نے انہیں بتانا ضروری سمجھا تھا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں سر، ہمارے ایک آدمی نے ان کا سارا سسٹم ہیک کر لیا تھا۔ انہیں صبح سے پہلے آپ کے اغوا ہونے کی خبر نہیں ہوگی، بس اس سے پہلے ہمیں پشاور پہنچنا ہے۔ سعد نے ساری بات شایان کو بتائی تھی، لیکن وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ سعد نے کس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ صبح ہونے تک وہ پشاور پہنچ چکے تھے۔ وجدان نے ایک عالیشان گھر کے باہر جا کر ہارن دیا تو ملازم نے دروازہ کھولا تھا۔ شایان اور سعد گاڑی سے اتر کر وجدان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے ہاشم صاحب کی نظر جب ان لوگوں پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کے شایان کے پاس آئے اور اسے گلے سے لگایا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شایان نے ان کے گلے سے ہٹ کر سعد کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ یہ آپ کے ماموں ہیں ہاشم خان، اور وجدان انہیں کا بیٹا ہے۔ سعد نے اس کی شکل مشکل آسان کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ شایان اپنے ماموں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ اپنے بھائی کا ذکر کرتی تھی، لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ انہیں یوں ملے گا۔
تمہاری آنکھیں بالکل میری گڑیا کے جیسی ہیں، بہت غلط کیا میں نے اس کے ساتھ، شاید اس سے وہ مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کافی پیار سے شایان کا ماتھا چوما تھا۔ جاؤ جا کر آرام کرو، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے شایان کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ فریش ہونے اور ریسٹ کرنے کے بعد سعد اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آیا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کیسے کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ شایان نے اپنے ذہن میں آنے والے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے اور علی نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہت مرتبہ آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ہمیں ناکامی کا سامنا ہوا۔ لیکن جب ہمیں آپ کی پھانسی کی سزا کے بارے میں پتہ چلا تو ہم نے مدد کے لیے آپ کے اپنوں کے پاس جانے کی کوشش کی۔ آپ کے بابا تو یہ خبر سن کر مکمل طور پر ٹوٹ گئے تھے اور شہرام پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم آپ کے ماموں کا پتہ لگا کر ان کے پاس مدد کے لیے آئے۔ سعد نے اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ وجدان نے اپنا ایک گینگ بنایا ہوا تھا تاکہ وہ برے لوگوں کا پتہ لگا کر انہیں ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ جب سعد میرے پاس آیا تو میں نے اسے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ اس بار ہاشم صاحب بولے تھے۔ شایان حیران تھا کہ کس طرح وہ اسے بچا کے ایک آدمی سے بھیڑے تھے۔ اب آگے کیا سوچا ہے؟ کیا کرو گے اب تم؟ وجدان نے شایان سے پوچھا تھا۔ شایان نے اس سوال کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ اس شخص کا پتہ لگاؤں گا جس نے وہ دھماکہ کروا کر معصوم لوگوں کی جانیں لی، اور آرمی میں موجود ان غداروں کا بھی پتہ لگاؤں گا جنہوں نے شہرام کا ساتھ دے کر الزام مجھ پر لگا دیا۔ شایان نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا تھا۔ تو ہم شہرام کو اٹھا کر اس کے منہ سے سب کچھ اگلوا لیں گے، سعد نے کہا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے شہرام کے خلاف، اور اس کے خلاف ثبوت ہمیں اس آدمی سے ملیں گے جس نے وہ دھماکہ کروایا تھا۔ شایان نے انہیں بتایا تو وجدان نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ یہ کام تم شایان شاہ بن کے نہیں کر سکتے، ہمیں آرمی ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوگی، ہمیں تمہیں ایک نئی پہچان اور ایک نیا نام دینا ہوگا۔ وجدان نے اسے بتایا تھا۔ تو تم ہی نام بتا دو، اس سب میں ایکسپرٹ ہوگے تم۔ شایان نے اس سے وجدان سے پوچھا تھا۔ وجدان نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، دوراب خان ہو اب سے تم۔ وجدان نے اتنا ہی کہا تھا۔ وجدان نے شایان کو ہر طرف سے دوراب خان بننے میں مدد کی تھی، اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ شایان کا کوئی بھی بہت قریبی ہی اسے پہچان سکتا تھا۔ اسے دوراب خان کے نام کا نقلی ID بھی بنوا کر دیا تھا۔ سعد نے شایان کا ساتھ دینا چاہا تھا تو اس نے منع کر دیا تھا۔ اس کے مطابق سعد پہلے اس کی وجہ سے بہت مشکل میں آ چکا تھا، لیکن سعد نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ شایان کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے دشمنوں کے لیے اور غداروں کو پکڑنے کے لیے کر رہا ہے۔ سعد نے اپنا نام بھی نہیں بدلا تھا، بس اس نے رفیق کو ہٹا کر اپنے نام کے آگے خان لگا لیا تھا۔ وجدان نے بم دھماکے میں ملوث ایک آدمی کا پتہ لگوایا تھا جس میں شایان نے ساری معلومات لے کر اسے بہت بے رحمی سے مار دیا تھا اور اس کے ماتھے پر دارا لکھ دیا تھا، جس کے بعد دارا کا نام ہر طرف مشہور ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے اور سعد نے مل کر بادشاہ کا پتہ لگایا تو پھر اس کے ہر چھوٹے بڑے آدمی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ دارا بادشاہ کے ہر منصوبے کے آڑے آتا رہا اور اس کا ہر طرح کا غیر قانونی کاروبار بند کراتا گیا، اور ایسا کرنے پر بہت بار اس کام کو کروانے کا الزام دارا پر آ گیا تھا۔ اب آرمی بھی دارا کو پکڑنا چاہتی تھی، لیکن دارا کے نام کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دارا کی منزل بادشاہ کو پکڑنا اور اسے ان غداروں کے ناموں کو اگلوانا تھا، کیونکہ اس کا کوئی بھی آدمی فوج میں چھپے غداروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس سب کی معلومات صرف بادشاہ کے پاس تھی، اسی لیے وہی دارا کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ دوراب کی معمول سے چلتی زندگی میں بدلاؤ اس دن آیا جب وہ بہاولپور سے کراچی جانے کے لیے ٹرین پر چڑھا تھا اور اس کی نظر ایک سہمی سی لڑکی پر پڑی جو سامنے موجود لڑکوں سے گھبرا رہی تھی۔ دوراب نے سعد کو اشارہ کیا تو وہ اس لڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ دوراب کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن اس کا جواب اسے اس لڑکی کا نام جانتے ہی مل گیا تھا۔ دوراب بہت غصے میں تھا کیونکہ اس کی سب سے بڑی خواہش اور جنون اس کے سامنے موجود تھا، لیکن اب وہ کچھ اور ہی بن چکا تھا۔ پھر اس کے غصے میں اضافہ تب ہوا جب جانان ان انجان لوگوں پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ دوراب یہ جانتا تھا کہ اس کے گھر پہنچ کر جانان کو اس کے بارے میں سب معلوم ہو جائے گا، اور اسے یہی لگا تھا، لیکن جانان کو اپنا وعدہ پورا کرنے کا جنون اور شایان کو لے کر اس کی معصوم سی خواہشات دوراب کے دل کی دنیا ہلانے کے لیے کافی تھی۔ دوراب کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی تھی کہ جانان اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچے، اسی لیے اس نے جانان کو واپس لاہور جانے کے لیے مجبور کیا تھا، مگر یہاں بھی اس کی ضد دوراب کو مجبور کر دیا تھا۔ دوراب کے لیے اسے دوری اختیار کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے دونوں کے راستے الگ کرنے کا سوچا، لیکن پھر سے قسمت نے انہیں ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ سفر دوراب کی زندگی کا سب سے حسین تجربہ رہا تھا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں جانان کی پانے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا جب
दुराब ने इसे हसन साहब के घर से छोड़ा था। वो ये जानता था कि अब जानान की मोहब्बत, इसकी चाह सब ख़त्म हो जाएगी, और इस दिन बहुत अरसे के बाद दुराब ने अपनी किस्मत को कोसा था। दुराब ने सोचा था कि हसन साहब इसे सब कुछ सच बताकर वापस भेज देंगे, मगर इस सड़क के किनारे जानान को रोता देखकर वो बहुत हैरान हुआ था। इसने नहीं सोचा था कि इसके बाबा इतने जालिम हो सकते हैं। लेकिन जब जानान ने इसे तलाक के कागजात दिखाए तो दुराब का पारा हाई हो गया था, और इन कागजात को देखते ही समझ गया था कि ये फेक हैं। इसके तो साइन तक असली नहीं थे। वो समझ गया था कि ये फरीहा और शहराम का काम है। वो दोनों दुराब से इसकी आखिरी ख्वाहिश भी छीनना चाह रहे थे। दुराब ने जानान को वापस भेजने का फैसला किया था, लेकिन जानान ने इसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया था। तो दुराब ने सोच लिया था कि वो अब इससे किसी भी सूरत दूर नहीं रहेगा। वो सब कुछ जानान से छुपा कर इसे हाशिम साहब के पास महफूज रखेगा, लेकिन अब इससे मज़ीद दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि जानान के वजूद और उसके किरदार ने शयान शाह की चाहत और ख्वाहिश को इश्क में बदल दिया था। और दुराब का इश्क जानान की हर सांस पर अपनी मलकियत चाहता था। इसीलिए इसने जानान के साथ शयान शाह के बजाय दुराब खान बनकर रहने का फ़ैसला कर लिया था। हाल जानान ने अभी भी वो फाइल हाथों में पकड़ी थी। अब दुराब के कहे गए सब अल्फाज याद आ रहे थे। जानान को खुद से नफरत हो रही थी। इसने किस तरह अपने अल्फाज से इस शख्स को घायल किया था जो इससे इश्क करता था। जानान ने अपने आंसू साफ किए थे। वो दुराब से माफ़ी मांगने गई और इनको मनाने गई, फिर चाहे मना लेगी, फिर चाहे दुराब के पैर ही क्यों ना पड़ने पड़े। ये सोचते ही जानान जल्दी से कमरे से बाहर निकली और हाशिम साहब के कमरे में चली गई। हाशिम साहब कुर्सी पर बैठे किताब पढ़े थे। किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं, पर उन्होंने अपनी किताब से नजरें हटाकर जानान को देखा तो उन्हें कुछ गवार हैरत हुई। जबकि जानान इनके पास देखते ही भागकर इनके पास गई और उनकी गोद में सर रखकर बुरी तरह रोने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ बाबा, बहुत ज़्यादा बुरी। मैंने दुराब को इतना बुरा भला कहा, उन्होंने मुझे इतनी बार कहा कि इनकी बात तो सुन लो, मैंने इनको कुछ बताने ही नहीं दिया। नहीं मेरा बच्चा, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो यही करती, उन्होंने जानान के सर पे हाथ रखकर कहा था। तो मैं बोल बोल के थक गई हूँ बाबा, मैं दुराब से माफ़ी मांग लूँगी। कहाँ है वो? जानान ने आंसू साफ करते हुए कहा। आ जाएगा बेटा कुछ दिनों में वापस, तुम फिक्र मत करो, हाशिम साहब ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन वो मुस्कुराहट इनकी आंखों तक नहीं पहुँच रही थी। जानान ने इनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा। आपको मेरी कसम बाबा, प्लीज़ बताएं दुराब कहाँ गए हैं? जानान ने बेचैनी से पूछा। तो हाशिम साहब ने अपना हाथ इसके सर से हटा लिया। बादशाह के पीछे गया है, वो अब ये किस्सा ख़त्म करना चाहता है, हाशिम साहब ने बताया। तो जानान परेशानी से रोने लगी। तुम परेशान नहीं हो बेटा, बस इसकी सलामती की दुआ करो, हाशिम साहब ने इसके सर पर प्यार देते हुए कहा था। जानान ने फिर से इनकी गोद में सर रख दिया और बुरी तरह से रोने लगी थी। दुराब और साथ को तुरबत पहुंचे 1 दिन हो गया था। जलसे से पहले वो जितनी मालूमात इकट्ठी कर सकते थे वो कर चुके थे। दुराब इस वक्त जलसे में खड़ा इस इंसान की तलाश में था जो किसी भी लिहाज से मशकूक नज़र आ सकता था। अचानक इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसने अपने आप को पूरी तरह से चादर में ढपा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। दुराब ने साथ को ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ाई तो वो काफ़ी दूर नज़र आया था। दुराब सब लोगों में से होकर इस लड़की की तरफ गया। दुराब ने इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने साथ लेकर जाना शुरू कर दिया। लड़की अपने आप को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन दुराब की पकड़ मजबूत थी। दुराब ने गली में लाकर दीवार के साथ खड़ा किया और इसकी चादर को हटाया था। दुराब ने कि शक के ऐन मुताबिक इस लड़की को बम वाली जैकेट पहनाई गई थी। सीधी खड़ी रहो, दुराब ने इस लड़की से कहा जो बुरी तरह से रो रही थी। दुराब ने बम का मुआयना किया जिसे बहुत आम सी तरह से बनाया गया था। इसे बम को बेतासुर करने की ट्रेनिंग नहीं इन्हें आर्मी में ही दी गई थी। दुराब ने एक मखसूस तार को खींचकर इस बम को बंद कर दिया। जब अचानक पीछे से किसी ने दुराब के सर पर डंडा मारना चाहा, जिसे दुराब ने तेज से मुड़कर हवा में थाम लिया था। इससे पहले कि दुराब इस आदमी पर हमला करता, दुराब के पीछे मौजूद लड़की ने इसके मुंह पर मजबूती से एक रुमाल रखा था, जिसकी वजह से दुराब बेहोश होकर ज़मीन बोस हो गया था। सलमान साहब इस वक्त हॉस्पिटल में थे। आपका बीपी चूट करने की वजह से नफालिज का बहुत बुरा अटैक हुआ है और उनके जिस्म का दाएं हिस्सा काम करना छोड़ चुका है। फातिमा बेगम उनके पास बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इनको देखते ही सलमान साहब को अपने सारे जुल्म और खुदगर्जियाँ याद आएँ जिसकी वजह से उन्होंने हर रिश्ते को तकलीफ़ पहुंचाई थी। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? इनके इस तरह से देखने पर फातिमा बेगम ने परेशानी से पूछा तो वो रोने लगे। तो मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, हो सके तो माफ़ कर देना, सलमान साहब ने रोते हुए फातिमा बेगम से कहा। तो उन्होंने इनका हाथ थाम लिया। आप ऐसे नहीं कहें, मैंने तो आपको कब से माफ़ कर दिया, फातिमा बेगम ने इनकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा था। हम ना मुझसे नाराज़ है ना, मिले नहीं आई, आप आराम करें, मैं खुद इसे लेकर आऊँगी, आप फिक्र नहीं करें, फातिमा बेगम ने इन्हें तसल्ली दी थी। काश मैं अपनी बेटियों को इतना प्यार देता जितना वो मुझसे करती हैं। सलमान साहब फिर से रोने लगे थे। फातिमा बेगम के लिए इनको संभालना मुश्किल होता जा रहा था। जिन्हें अपना हर जुल्म पछतावे में मुब्तला कर रहा था, लेकिन अब गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आ सकता था।
دراب کو ہوش آیا تو اسے کمرے میں کرسی سے باندھا گیا تھا۔ آہستہ سے دراب کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تھا تو اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ دراب نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن اسے بہت مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ دراب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ساتھ کہاں ہے، لیکن وہ امید کرتا تھا کہ وہ خیریت سے ہوگا۔ دراب سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اسے پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا اور اب وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے گا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور نقاب پوش آدمی اندر آیا تھا۔ اس نے دراب کے ہاتھ پیر کھولے تھے اور دراب کو گن پوائنٹ پر رکھ کر باہر چلنے کو کہا تھا۔ دراب اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا اگر اس کے سامنے کھڑے مزید 3 نقاب پوش آدمیوں کو نہ دیکھا ہوتا۔ وہ بلڈنگ دیکھنے میں کافی پرانی لگ رہی تھی، شاید اسے آبادی سے کافی دور بنایا گیا تھا۔ وہ لوگ دراب کو لے کر ایک ہال نما کمرے میں آئے تھے اور اسے دھکا دے کر ایک آدمی کے سامنے پھینکا تھا۔ تو دارا آخری ملاقات ہو ہی گئی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بادشاہ؟ دراب نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ ہاں بادشاہ، جس کے لیے تو فالتو میں پھرا اور اسے بہت نقصان پہنچایا۔ کافی چالاک تھا تو، لیکن بادشاہ سے ذرا کم۔ بادشاہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ایک بندوق نکال کر اسے دراب پر تانی۔ لیکن اب تو دارا یہاں ہے میرے رحم و کرم پر، میں چاہوں تو تجھے ابھی مار دوں۔ بادشاہ نے وہ بندوق دراب کے سر کی طرف کی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ایک گولی اور دارا ختم، بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو دارا اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ تیری کوئی بھی گولی دارا کو نہیں مار سکتی، دراب نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کیا؟ بادشاہ نے اتنا کہہ کر دراب کے سر کا نشانہ لیا تھا اور مسکراتے ہوئے گولی چلا دی۔ گولی دراب کے سر کے پاس سے گزری تھی لیکن دراب نے کوئی خوف ظاہر نہیں کیا تھا۔ بادشاہ سے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اتنی آسانی سے نہیں دارا، تیری موت تو عبرت کا نشان بنے گی بادشاہ سے بھڑنے والوں کے لیے۔ بادشاہ نے اس کو بالوں سے پکڑ کر ایک مکہ اس کے منہ پر مارا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ بادشاہ اس کا وہ شہرام ہے، اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ تجھے کیا لگا میں تجھے پہچان نہیں سکوں گا میجر شایان شاہ؟ بادشاہ اپنے شکار کو کبھی نہیں بھولتا، اور تو نے تو میرا ساتھ دیا تھا۔ بادشاہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیا دشمنی تھی تیری مجھ سے؟ دراب نے دانت پستے ہوئے اس سے پوچھا تو بادشاہ نے ایک زوردار گھوسا دراب کے پیٹ میں مارا تھا۔ دشمنی میری نہیں، تیرے سے کسی اور کی تھی، میں نے تو بس مدد کی تھی۔ اب تیرے اپنے ہی تیرے دشمن نکلے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کون تھا وہ؟ دراب نے پوچھا تو بادشاہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ جان کے بھی کیا کر لے گا میجر، اب تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مگر چل تیرے یہ احسان کیا وہ کیا ہے نا تیری آخری خواہش سمجھ کر پورا کیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پیر سے مارتے ہوئے کہا۔ تیرا بھائی شہرام شاہ، اس نے ہی تیرے طور پر مجھ سے رابطہ کیا، تیرے بارے میں ہر معلومات مجھے دی، اور جلسے میں بھی میرے آدمیوں کو اسی نے گھسایا، اور سب کے بدلے میں اس نے صرف تیری بربادی ہی مانگی تھی۔ دراب جانتا تھا کہ شہرام اسے نفرت کرتا ہے اور اس نے بادشاہ کا اس معاملے میں ساتھ بھی دیا تھا، لیکن اس کا اس حد تک گزرنا اس کو غصہ دلا گیا تھا۔ اس نے تو تجھے برباد کر دیا، لیکن اب میں تم لوگوں کا یہ ملک برباد کر دوں گا۔ بڑا غرور ہے نا اپنے اس چمن پر، اپنی پاک فوج پر، اپنی اس ISI پر، لیکن مجھے تو نہ پکڑ سکے اور نہ روک سکے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کئی جاسوس انہی کے اندر چھپے مجھے ان کے پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر سے کہکے لگا کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کون ہے تو؟ دراب نے گھبرائے ہوئے اس سے پوچھا تھا تو بادشاہ غرور سے اسے دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کے سب سے بڑے دشمن ملک کا حصہ ہوں، بربادی ہوں تم لوگوں کی ناک کے نیچے سب برباد کر دوں گا، لیکن کوئی بھی 2 کوڑی کا میجر یا پاک فوج مجھے روک نہیں سکے گی۔ بادشاہ نے بہت غرور سے کہا تھا۔ تیرا خواب ہے؟ دراب نے اتنا کہا اور اس سے پہلے کہ بادشاہ کو کچھ سمجھ آتا دراب نے بادشاہ پر حملہ کر کے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ دراب نے اپنے گلے میں موجود چین کو نکال کر بادشاہ کے گلے میں لپیٹ دیا۔ بادشاہ کے سب آدمیوں نے اس پر بندوقیں تان دی تھی۔ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے میجر، مرے گا تو۔ بادشاہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی لیکن دراب کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ تو میری نہیں اپنی فکر کر بادشاہ، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے تیری گردن توڑنے میں۔ دراب نے اپنی پکڑ اس پر مزید تنگ کی تھی۔ بہرام بادشاہ کے پاس آیا تھا اور بندوق دراب پر تانی تھی۔ مار دے بہرام اسے، بادشاہ نے بہرام سے کہا تو اس نے ایک نظر دراب کو دیکھا اور بندوق کا رخ بدل کر بادشاہ کی طرف کر دیا۔ بادشاہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا تو بہرام؟ بادشاہ چلایا۔ بہرام نہیں، ISI ایجنٹ وجدان خان۔ وہ شٹ یار، واو، ویری انٹرسٹنگ ناول، میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اور بہرام میں نے فرسٹ چینل پہ ناول اپلوڈ کیا تھا، وحشت دل تھا یا وحشت کچھ تھا، وحشت عشق شاید۔
اس میں بحرام تھا۔ وجدان کے چہرے پر دوراب نے بھی پہلی بار کوئی تاثر دیکھا تھا، جو کہ پھر بھرپور فخر کا تھا۔ تجھے ہماری فوج، ہماری سیکرٹ ایجنسی بیوقوف لگتے ہیں نا بادشاہ؟ تو اپنے سامنے دیکھ، یہ سب آدمی پاک فوج کے جوان ہیں جو اس جلسے میں سے تیرے ہر آدمی کو پکڑ کر ان کی جگہ خود آئے ہیں، لیکن تجھے پتہ نہیں چلا۔ دوراب نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، بے وقوف تو ہے بادشاہ، جسے لگا کہ پاک فوج کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور پاک فوج کا ہی ایک ایجنٹ تیرا 2 سال سے سب سے خاص آدمی رہا ہے۔ تجھے کیا لگا کہ میں تیرے آدمیوں سے تجھ تک پہنچ رہا تھا؟ بلکہ میں نے تو تیرے ذریعے سے تیرے ہر آدمی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، اور اب تو تم نے آرمی میں موجود گناہ کار کا بھی بتا دیا، اور باقی کا تو اب یہ فوج ہی تجھ سے پتہ لگوائے گی۔ وجدان بادشاہ کو پکڑ کر کھڑا کیا، اور ایک افسر نے ہتھکڑی سے اس کے بازو باندھ دیے۔ وجدان نے دوراب کو دیکھا، بچے گا تو بھی نہیں دارا، آخر کار تو بھی ایک دہشت گرد ہے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو دوراب کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کون دارا؟ ہم نے تو یہاں صرف ایک جاسوس اور جیل سے بھاگے ہوئے قیدی شایان شاہ کو پکڑا ہے، جسے آزاد کروانے کے لیے تیرا وہ بیان ہی کافی ہوگا جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ علی نے بادشاہ کو بتایا تو باقی سپاہی بھی ہنسنے لگے، جو 3 سال پہلے شایان کی ٹیم کا حصہ تھے اور سب کچھ وجدان کے سب سے خاص ساتھی تھے۔ تمہیں بھی اریسٹ کرنا پڑے گا دوراب، لیکن اب تم بے قصور ثابت ہو گئے، وجدان نے دوراب کو کہا تو دوراب نے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ ایک اور فوجی نے دوراب کے ہاتھوں پر ہتھکڑی پہنا دی۔ یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے وجدان۔ دوراب کی بات پر وجدان صرف مسکرایا تھا۔ وجدان نے دوراب کو بلا کر پہلے سے ہی بادشاہ کا سارا منصوبہ بتا دیا تھا، جسے دوراب نے ایک نیا منصوبہ بنایا تھا، اور بادشاہ کے منہ سے سارا سچ پاک فوج کے سامنے اگلوا دیا تھا۔ سعد نے اس جلسے میں موجود بادشاہ کے ہر آدمی کو پکڑوا دیا تھا، اور اس کی جگہ وجدان نے پاک فوج کے جوان کو بھیس بدلوا کر بادشاہ کو بہت بری طرح سے پھنسایا تھا، اور وہاں پر خفیہ کیمرے لگا کر بادشاہ کا بیان بھی لیا گیا تھا، جو اب دوراب کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ہماری یونیورسٹی میں بھی نا کیمراز تھے، مطلب آف کورس ساری یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، اور ہم نا کیمرے کے پاس جاتے تھے، ہم یہی مطلب کیمرے میں دیکھتے تھے اور یہی سوچتے تھے کہ یار مطلب ہم جو بول رہے ہیں کہ ہماری آوازیں جائیں گی وہاں پر، اور ہم سب سے زیادہ سب سے اسپیشلی میری 4 دوستیں تھیں، ہم لوگ سب سے زیادہ شرارتیں کیمرے کے سامنے ہی کرتے تھے، اور جیسے گارڈ آتا تھا اور ہم لوگ بھاگ جاتے تھے۔ گارڈ ہمیں ڈھونڈتا رہتا تھا لیکن ہم نہیں ملتے تھے اسے۔ اور وہاں پر جو اب دوراب کی بے گناہی کا ثبوت تھا، سلمان صاحب آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ جب انہیں اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا، انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہمنا ان کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ زرش ان کے پیچھے کھڑی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ہمنا، مجھے معاف کر دو، سلمان صاحب نے روتے ہوئے کہا تو ہمنا نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے بابا ایسا نہ کہیں، ہم نے آپ کو معاف کر دیا بابا کب سے، بس پلیز اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم بہت سی فرمائشیں کرنی ہیں ہم نے آپ سے۔ ہمنا نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ سلمان صاحب حیران تھے کہ وہ کیسے ان کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر سکتی ہے۔ انہوں نے ہمنا سے نظریں ہٹا کر زرش کو دیکھا تو اس نے بھی مسکرا کے ہاں میں سر ہلایا۔ جانا، سلمان صاحب نے بمشکل بولے تھے، میں جس نمبر پر اس سے بات کرتی تھی وہ نمبر بند ہے، لیکن میں نے عثمان سے کہا ہے وہ بہت جلد شایان شاہ سے رابطہ کریں گے، پھر جانان بھی آ جائے گی، آپ فکر نہیں کریں۔ سلمان صاحب مسکرا دیے، اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں، خدا نے تم جیسی بیٹیوں سے نوازا ہے۔ ہمنا نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوما تو انہوں نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لی۔ جانان نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ کل سے دوراب کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، وہ دوراب کے ساتھ کیے ہوئے سلوک کو لے کر ابھی بھی پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر دوراب کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گی، اور یہی سوچتے ہی اس کے رونے اور اس کی دعاؤں میں روانی پیدا ہوئی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ہاشم صاحب کمرے میں آئے تھے اور مسکرا کر اس کے پاس آئے اور جانان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نے تمہاری سن لی ہے بیٹا، دوراب بالکل ٹھیک ہے اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں واپس آ جائے گا۔ سچ میں بابا؟ ہاشم صاحب کے ایسا کہنے پر جانان نے بے چینی سے ان کے ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ ہاں میرا بچہ، وجدان کا فون آیا ہے، دوراب فی الحال آرمی کسٹڈی میں ہے، لیکن اصلی گناہ کار کا پتہ چل چکا ہے، اور بہت جلد دوراب بالکل بے گناہ ثابت ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ ہاشم صاحب نے اسے بتایا تو جانان نے پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو باہر پاک فوج کے سپاہی کھڑے تھے۔ کیپٹن شہرام شاہ گھر پر ہے؟ علی نے پوچھا تو ملازمہ نے ہاں میں سر ہلایا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی وہ چھٹیوں پر آیا تھا۔ علی باقی فوجیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں فریحہ بیگم اور
شہرام حسن صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ علی ان کے پاس گیا اور حسن صاحب کو سلیوٹ کیا۔ سر، ہمارے پاس آپ کے بیٹے شہرام شاہ کا ریسٹورنٹ ہے۔ علی نے انہیں بتایا تو فریحہ بیگم اور شہرام پریشانی سے کھڑے ہو گئے۔ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو؟ فریحہ نے بے چینی سے پوچھا، جبکہ حسن صاحب کے سامنے سب سے پرانے منظر گھوم رہے تھے۔ آج سے 3 سال پہلے لاہور کے جلسے میں ہونے والے دھماکے میں خطرناک دہشت گرد بادشاہ کا ساتھ دینے کے جرم میں، اور اس سب کا الزام میجر شایان شاہ پر لگانے کے جرم میں، علی نے بتایا تو حسن صاحب بھی پریشانی سے کھڑے ہو کر علی کو دیکھنے لگے، جبکہ شہرام کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ بابا، یہ سب جھوٹ ہے، سازش ہے اس غدار شایان کی، شہرام نے بے چینی سے کہا تو علی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ سچ اور جھوٹ تو عدالت میں ثابت ہو جائے گا کیپٹن، اب آپ اس کی فکر مت کریں۔ شہرام نے اسے گھبراتے ہوئے فریحہ بیگم کو دیکھا تو اس نے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ چھوڑو، میرے بیٹے کو کچھ نہیں کیا اس نے، جھوٹ ہے یہ سب، اس کمبخت کا کیا درا ہے سب کچھ، چھوڑو میرے معصوم بیٹے کو۔ فریحہ بیگم دہائیاں دیتی رہی، مگر علی حسن صاحب کو سلیوٹ کرتا شہرام کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ وجدان دراب کے ساتھ جیل میں گیا تھا۔ دراب اس وقت بیٹھا جانان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جانان نے اس کا سچ پڑھا بھی تھا یا نہیں۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھا جب اس کے کانوں میں وجدان کی آواز آئی، شہرام کو پکڑ لیا ہے، اور اب اس کے خلاف سارے ثبوت ہمیں بادشاہ کے اڈے سے ملے ہیں، جس کی بدولت بادشاہ اسے بلیک میل کر کے اپنے اور سارے کام کروا رہا تھا۔ بہت جلد تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے، وجدان نے دراب سے کہا۔ بابا سے بات ہوئی تمہاری؟ دراب نے اس سے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وجدان نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ جانان کے بارے میں کچھ پوچھا؟ کیسی ہے وہ؟ تمہیں یاد کرتی رہتی ہے اور تم سے مل کر معافی مانگنے کے لیے ترس رہی ہے، وجدان نے اس کے سپاٹ انداز میں کہا تو دراب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم چاہو تو اسے ملوا سکتا ہوں تمہیں، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر وجدان نے کہا تھا۔ نہیں وجدان، اس کے پاس اب دراب خان نہیں بلکہ شایان شاہ جائے گا۔ تمہارا شکریہ میرے بھائی، تمہاری بدولت ہی یہ سب ہوا ہے، ورنہ میں تو کب کا ہار مان چکا تھا، دراب نے وجدان کے پاس آ کر کہا تھا۔ نہیں دراب، اگر میں کوشش کرتا تو تم کب سے بے گناہ ثابت ہو جاتے اور تمہیں دارا بن کے اتنا سب کچھ کرنا نہ پڑتا، لیکن اپنے سب سے خفیہ کاموں میں بادشاہ کسی پر بھی یقین نہیں کرتا تھا، اور شہرام کے خلاف ثبوت بھی ان میں سے ایک تھے۔ میں اس کے ساتھ کام کر کے بھی انہیں نہیں ڈھونڈ سکا، یہ میری نااہلی ہے۔ وجدان کی یہ بات دارا کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے دارا بن کے جو گند ختم کیا ہے اس پر مجھے فخر ہے، اور رہی بات تمہاری تو تم بہت کمال کے ایجنٹ ہو وجدان، مگر بادشاہ بھی تو ایجنٹ ہی تھا نہ تو اتنا چلاک تو اسے ہونا تھا، مگر تم پر وہ شک بھی نہیں کر سکا، اور یہی تمہاری قابلیت ہے، دراب نے مسکرا کر کہا تو وجدان نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ویسے مسکرانے سے گناہ نہیں ہوتا، دراب نے ہنس کر کہا، لیکن وجدان کا چہرہ پھر بھی کسی تاثر سے عاری تھا۔ دراب کا کیس 1 مہینے میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج نہ صرف اسے باعزت بری کر دیا گیا تھا بلکہ اس کی پوسٹ بھی اسے واپس کر دی گئی تھی۔ بادشاہ چلاتا رہا تھا کہ شایان شاہ ہی دارا ہے، لیکن یہ بات ثابت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ دارا کا تو آج تک کسی نے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے خلاف ثبوت کہاں سے لاتا؟ بادشاہ ایک جاسوس تھا جس کا مقصد ہمارے ملک میں رہ کر اسے کھوکھلا کرنا تھا، لیکن اب اس کی ساری زندگی کال کوٹری میں گزرنی تھی۔ شہرام پر غداری اور ایماندار آفس کو پھنسانے کا جرم عائد ہوا تھا، جس کی وجہ سے فی الحال تو جسمانی ریمانڈ پر رکھ کر باقی کے غداروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جانی تھی، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جانا تھا۔ دراب سب فیصلے سن کر کٹہرے سے نکل رہا تھا جب حسن صاحب اس کے سامنے آئے۔ شایان 2 سال بعد، یہ نام سن کر دراب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حسن صاحب کے گلے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تم پہ یقین نہیں کیا، صرف اس پر یقین کیا جو اس وقت مجھے سامنے نظر آیا، ایک بار نہیں سوچا کہ میرا شایان، میرا غرور کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حسن صاحب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے تھے۔ بارش ہو رہی ہے، واو نائس، مجھے لگا شاید کوئی گاڑی جا رہی ہے باہر سے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ نہیں بابا، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، دراب نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا تھا۔ شایان پلیز شہرام کو بچا لو، وہ تمہارا بھائی ہے، غلطی ہوگی اس سے، پلیز وہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، فریحہ بیگم روتے ہوئے دراب کو کہہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ دراب ان سے کچھ کہتا حسن صاحب بولے تھے۔ نہیں فریحہ، وہ شایان کا نہیں، اس ملک کا گنہگار ہے، اور اسے سزا ملنی چاہیے، غداری کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ حسن صاحب کے ایسا کہا تو فریحہ بیگم ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ ایسا نہیں کریں، خدا کے لیے اسے بچا لیں، بیٹا ہے وہ آپ کا، حسن صاحب نے انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا تو میرا شہرام بھی تھا، لیکن تب تم نے ہی کہا تھا کہ غدار کو سزا ملنی چاہیے، اور اب ایسا ہی ہوگا۔ حسن صاحب ان سے پاؤں چھڑوا کر وہاں سے چلے گئے۔ دراب نے ان کے بازو
پکڑ کر انہیں کھڑا کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے حسن صاحب کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں فوج شہرام کو لے کر جا رہے تھے۔ فریحہ بیگم اپنا بازو چھڑوا کر اس کے پاس گئی تھی، لیکن فوجیوں نے ان کو شہرام سے ملنے نہیں دیا تھا۔ دراب ان کے پاس آیا اور آفیسر کو اشارہ کیا تو اس نے فریحہ بیگم کو راستہ دیا تھا۔ انہوں نے شہرام کے پاس جاتے اسے گلے سے لگایا تھا، لیکن شہرام کی نظر دراب پر تھی اور ان میں اس بار نفرت کی بجائے ہار تھی۔ شہرام نے بے دردی سے خود کو چھڑوایا تھا اور آرمی کے ساتھ چلا گیا تھا، لیکن فریحہ بیگم وہیں بیٹھی روتی رہی تھی۔ ان دونوں کی بے جا نفرت نے انہیں برباد کر دیا تھا۔ سلمان صاحب سب کی توجہ پا کر کافی بہتر ہو گئے تھے۔ وہ اپنی پچھلی ہر غلطی کو سدھارنے کے لیے سب کے ساتھ بہت محبت اور توجہ سے پیش آتے اور ہمنا کو اس بات کی بہت خوشی تھی۔ وہ آج کل کافی دنوں کے بعد سلمان صاحب کے گھر سے واپس آئی تھی۔ عثمان نے اسے کافی دفعہ واپس بلایا تھا، لیکن ہمنا اسے ٹال دیتی۔ اب یہاں آ کر ہمنا کو پتہ چلا تھا کہ عثمان اس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ ہمنا نے کافی دیر اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہمنا سلامت بابا سے چابی لے کر دروازہ کھول کر اندر آئی۔ عثمان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ عثمان چلی جاؤ، اب یہاں واپس کیوں آئی ہو؟ عثمان نے غصے سے کہا تھا۔ ہمنا مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹانا چاہا تو عثمان نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری جان، اتنا غصہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں واپس چلی جاتی ہوں، ہمنا نے شرارت سے کہا تو عثمان سے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، اب اگر تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو۔ ہمنا مسکرائی تو عثمان نے اسے خود میں بیچ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی پولیس والوں نے ردا اور اس کے شوہر کو پکڑا تھا، جس کا عثمان نے وہ حال کروایا تھا کہ دونوں اس سے موت کی بھیک مانگنے لگے تھے۔ جتنا انہوں نے ہمنا کو مارا تھا، اتنا ہی روزانہ پولیس والے ان کو مارتے تھے۔ عثمان نے سوچ لیا تھا کہ وہ انہیں آزاد نہیں ہونے دے گا اور اس کے الیکشن جیتنے سے یہ کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ میں آپ سے کیسے دور جا سکتی ہوں عثمان، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے، آپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں۔ ہمنا کے ایسا کہنے پر عثمان مسکرایا تھا۔ میں نے بارش میں نہانا ہے، جلدی سے ناول ختم کر لو۔ ایسا تو اتنے دن سے تمہیں میرے نہ آنے کا خیال اچھا تو اتنے دن سے تمہیں نہ میرا خیال آیا نہ میری محبت کا، عثمان نے جل کر کہا تو ہمنا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ چلے چھوڑے یہ سب، بتائیں کھانا کھاتے ہیں، یہ سب آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ ہمنا اتنا بول کر اٹھنے لگی تو عثمان نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے لگایا۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں، عثمان نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا۔ عثمان ڈاکٹر کے ساتھ اس اندھیرے کمرے میں آیا تو کرسی سے بندھا وجود خوف کے مارے کانپنے لگا۔ نہیں عثمان پلیز، مجھے نہیں کروانا اپنا علاج، ردا نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ٹھیک ہوتے ہی اذیتیں اسے واپس دی جانی تھی۔ ارے تم تو ابھی سے گھبرا گئی، ابھی تو تمہاری ساری زندگی یہیں اسی طرح سے گزرنی ہے، عثمان نے ہنستے ہوئے اسے کہا اور ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ ردا کو ڈریسنگ کرنے لگا۔ جس طرح سے ردا ہمنا کو مارا تھا، روزانہ ایک پولیس آفیسر اس کو اتنا ہی مارتی اور اس کے بے سدھ ہونے پر اس کا علاج کروایا جاتا تاکہ وہ ساری اذیتیں واپس برداشت کر سکے، مگر عثمان کے مطابق اس کے لیے یہ سزا بھی بہت کم تھی۔ اس کا کمزور سا خاوند تو ایک ہفتے بھی ٹک نہ سکا، لیکن عثمان کو تو ردا کی موت بھی نصیب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یار اس کے شوہر کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ عثمان پاپا پلیز مجھے معاف کر دو۔ ردا کی روز والی بات پر عثمان کا قہقہ بلند ہوا۔ تمہیں معاف کر دو اپنی محبت کی ستم گر کو، اپنے بچے کی قاتل کو؟ نہیں ردا بی بی، تمہیں مجھ سے کبھی معافی تو کیا موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ عثمان نے ایک حقارت سے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور ڈاکٹر کے ساتھ باہر چل دیا۔ عثمان پلیز ایسا نہیں کرو، مار دو مجھے پلیز، خدا کے لیے مجھے مار دو۔ وہ لوگ تو اس اندھیرے کمرے سے باہر آ چکے تھے، لیکن ردا کی ہاؤ پکار ابھی بھی وہیں گونج رہی تھی۔ جانان کو مہینہ ہو گیا تھا دراب کو انتظار کرتے ہوئے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے اب وہ اسے بہت زیادہ ناراض تھی۔ کچھ دن پہلے اسے ہمنا کی کال آئی تھی اور اسے بتایا تھا کہ بابا کی طبیعت خراب تھی۔ یہ جانتے ہی جانان رونے لگی۔ اس کا دل کیا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے، لیکن دراب سے ملنے اور معافی مانگے بغیر وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے ہمنا کو بتایا کہ شایان کام پر گئے ہوئے ہیں اور ان کے واپس آتے ہی وہ وہاں آئے گی۔ ہمنا نے اس کے بابا سے بات بھی کروائی تھی۔ سلمان صاحب جانان سے بھی روتے ہوئے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ جواب میں جانان بھی رونے لگی تو ہاشم صاحب نے اسے فون لے کر اپنے پرانے دوست کی ٹھیک سے ٹھکائی کی، جو کہ ایک واقعے کے بعد ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جبکہ اتنے سالوں کے بعد اپنے پرانے دوست سے بات کر کے سلمان صاحب کو بھی بہت اچھا لگا تھا۔ رات ہو چکی، جانان اب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی جب کسی نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک لگایا تھا۔ جانان نے مڑ کر دیکھا تو شایان دروازے کے پاس آرمی یونیفارم میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جانان بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے اس طرح سے پاس آتے دیکھ کر شایان نے اس کے لیے اپنے بازو کھول لیے تھے۔ جانان نے پاس آتے ہی اس کے سینے پر زوردار مکوں کی برسات کر دی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی، اتنے دنوں کے بعد واپس آتا ہے کوئی؟ شایان نے ہنستے ہوئے اسے باہوں میں تھاما تھا۔ ہاں تو
تو جانان شاہ تم نے بھی تو اتنا مجھے ترسایا تھا، میرا بھی تو حق بنتا تھا نا تمہیں تڑپانے کا۔ شایان نے سے خود میں بیچتے ہوئے کہا تھا، میں نے تو آپ کو سوری بولنا تھا لیکن اب نہیں بولوں گی، جانان نے منہ پھلا کر کہا۔ تو شایان مسکراتے ہوئے اسے اٹھا کر بیڈ پر لا کر بٹھایا اور اپنی ٹوپی اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ جانان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا منہ اور پھیل گیا تھا۔ آپ نے بال کٹوا لی اور داڑھی بھی ہٹا دی، آپ کو پتہ ہے نا آپ مجھے ویسے ہی اچھے لگتے تھے۔ جانان کے ایسا کہنے پر شایان نے کہکا لگایا، آرمی میں الاؤڈ نہیں ہوتے نا لمبے بال، لیکن کوئی بات نہیں، میں ان سے لڑ کر لمبے بال کر لوں گا، آخر میری بیوی کو پسند ہے، شایان نے شرارت سے کہا۔ تو جانان نے شرما کر نظریں جھکا لی، جبکہ اسے ایسا کرتے دیکھ کر شایان کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اس نے جانان کا چہرہ اوپر کر کے جگہ جگہ اپنی محبت کی مہر ضبط کرنے شروع کر دی تھی۔ دوراب، جانان نے اسے بلایا تو اس نے دور ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا نام دوراب بھی ہے اور شایان بھی، میں آپ کو کیا بلاؤں؟ جانان نے معصومیت سے کہا۔ تو شایان نے اس کا ماتھا چوما، جو بھی چاہو بلا لو جانان شاہ، دوراب نے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ جانان نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، میں دونوں نام ملا کر آپ کا نام بناؤں گی۔ اچھا وہ کیا؟ شایان نے اس کے ہونٹوں کے پاس جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوراب اور شایان کو ملا کر شاداب۔ شایان یہ سن کر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، بالکل بھی نہیں، اس سے بہتر ہے تم مجھے شاہ بلایا کرو، شایان نے منہ بنا کر کہا تھا، لیکن ایسے تو شاہ اور خان کو مکس کر کے خواہ۔ اس سے پہلے کہ جانان اپنا جملہ مکمل کرتی، شایان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیا تھا۔ شایان جانان اور ہاشم صاحب کو سلمان صاحب اور باقی سب سے ملوانے لایا تھا، اور اتنے عرصے کے بعد اپنوں کو دیکھ کر جانان بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے سلمان صاحب کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان سے ناراض تھی، بلکہ 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ کر اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ شایان بھی سلمان صاحب کی حالت دیکھ کر اپنے سارے گلے بھول گیا تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ سلمان صاحب کو مکمل قصوروار نہیں مانتا تھا، بلکہ شایان کے مطابق سب سے بڑی غلطی دونوں کے برابر کی تھی۔ ہمنا بھی شایان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی، چاہے وہ بچپن میں جانان کی وجہ سے بہت لڑتے تھے، لیکن اب جانان کی خوشی دیکھ کر ہمنا شایان سے بہت خوش تھی۔ عثمان کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کے اصلی قاتلوں کو پکڑ لیا ہے، مگر وہ شایان کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی موت سے وہ اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ وہ عدالت یا اس سب کے چکر میں نہیں پڑا تھا، لیکن اب اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اصلی گنہگار اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ شام کو اسے پتہ چلا تھا کہ سلمان صاحب نے جانان اور ہمنا کے ولیمے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں ہاشم صاحب کی رضامندی بھی شامل تھی۔ عثمان اور شایان کو یہ اچھا لگا تھا اور اسی طرح ولیمے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی تھی۔ شایان نے سعد اور وجدان کو بھی لاہور بلایا تو اس نے حسن صاحب کو بھی تھا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، وہ آج بھی سلمان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جانان اور ہمنا کو ایک جیسے جوڑے میں سجایا گیا تھا اور وہ دونوں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی کہ فاطمہ بیگم بار بار دونوں کی بلائے لیتی۔ شایان تو جانان سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا اور یہی حال عثمان کا تھا۔ ہمنا کے گھونے کے باوجود بھی وہ بار بار اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شایان کو خوشگوار حیرت تب ہوئی جب اس نے حسن صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانان کا ہاتھ پکڑے کہ فوراً اسے حسن صاحب کے پاس لے کر آیا۔ شایان ان کے گلے لگتا تو حسن صاحب مسکراتے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی سب سے بڑی خوشی میں شامل نہیں ہوتا۔ شایان سے ملنے کے بعد انہوں نے جانان کے سر پر پیار دیا۔ جانان ان کے بیٹے کی محبت اور راشدہ کی پسند تھی، اس لیے انہیں بھی بہت عزیز تھی۔ فریحہ اور شہرام نے اس کی بچپن کے اس معصوم بچے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا انہیں کافی دکھ بھی تھا، لیکن وہ دونوں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ جانان حسن صاحب کو اپنے ساتھ سب سے ملوانے چلے گئی، تبھی وجدان اور سعد شایان کے پاس آئے۔ شایان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وجدان کے ساتھ کام کروں گا، سعد نے شایان کو بتایا تھا۔ آیوشو شایان اس کا فیصلہ سن کر حیران ہوا تھا۔ ایک تو پاکستان کا سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے، ذرا سی اندھیری ابھی چلنا بھی نہیں شروع ہوتی، بارش بھی نہیں شروع ہوتی کہ لائٹ چلی جاتی ہے، جیسے کہ اب لائٹ چلی گئی ہے 10:30 بجے۔ بالکل دارا کے ساتھ کام کرنا کافی انٹرسٹنگ تھا، تو وہی تو وجہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سعد نے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہاری اپنی مرضی ہے کیپٹن، بس بعد میں شکلیں بدلنے سے اکتانا جانا، وجدان نے سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن شایان اور سعد اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے۔ خان عثمان کی بات پر سب نے اسے دیکھا تھا، جو کہ وجدان کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم یہاں کیا کرو؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وجدان بھائی ہے میرا، شایان نے اسے بتایا تھا، تو اس نے ایک مشکوک نظر سے وجدان کو دیکھا تھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے ہی میں وقت پر ہمنا کے پاس پہنچ سکا، اگر آج وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو اس کا
اگر آج وہ میرے ساتھ ہے تو اس کا سارا کریڈٹ تمہیں ہی جاتا ہے۔ عثمان نے وجدان کا شکریہ ادا کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ شایان کی نظر بھی جانان کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ تو ویل چیئر پر بیٹھے سلمان صاحب کے سامنے حسن صاحب کا بازو تھامے دونوں سے مسکراتے ہوئے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اب اس کی محبت کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا سفر جتنا مشکل تھا اس کی منزل بھی اتنی ہی حسین تھی، اور وہ اس کی ہمت کا نتیجہ تھی۔ وہ خود بھی مسکراتا ہوا اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ عثمان بہت زیادہ خوش تھا۔ آخر کار اتنے عرصے کے بعد اسے اس کی بیوی آخر کار مل ہی گئی تھی، اور اس پل کے لیے اس نے بہت خاص انتظامات کیے تھے۔ ہمنا گاڑی سے باہر نکلی تو عثمان نے اس کے بازو میں تھام لیا تھا۔ عثمان کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ ہمنا نے اسے ڈپٹا تو عثمان مسکرانے لگا تھا۔ دیکھنے دو جان جہاں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ سب کو میری محبت کا اندازہ ہو جائے، عثمان نے شرارت سے کہا تو ہمنا اسے اپنے آپ چھڑوانے لگی۔ فکر مت کرو، کوئی نہیں ہے گھر پہ آج ہم دونوں کے علاوہ۔ اس دن ایک سرپرائز تم نے دیا تھا تو سوچا کہ آج ایک میں دے دیتا ہوں۔ عثمان اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا جسے پھولوں اور موم بتیوں سے بہت زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عثمان نے ہمنا کو کھڑا کیا اور خود میوزک آن کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں میوزک کی آواز گونجی تو عثمان نے اس کو پیچھے سے خود میں سمیٹ لیا اور آہستہ سے موو کرنے لگا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، تیرے سنگ چلوں ہر دم بن کر کے پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے تجھ میں ڈھلنے کی۔ کمرے کا ماحول اس قدر رومانوی ہوا تھا کہ ہمنا اور عثمان مکمل طور پر اس میں ڈوب چکے تھے۔ عثمان آپ سے کچھ پوچھوں؟ ہمنا نے عثمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے پوچھا تو عثمان نے اسے اپنے باہوں میں تھام لیا۔ ہاں ضرور میرے جہان۔ عثمان نے اسے ماتوں کو چوما تھا۔ آپ جانان سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ جب ہمنا کو اس سوال کا جواب نہ ملا تو وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے عثمان کو دیکھنے لگی۔ ردا نے مجھے تب چھوڑا تھا جب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، جب مجھے کسی اپنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے تو کئی بار دھوکے سے میری جائیداد حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ عثمان کچھ دیر خاموش ہوا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا لیکن ردا کے جانے کے بعد مجھے یہ لگا کہ عورت عزت کے قابل نہیں۔ لیکن پھر ایک دن میری نظر جانان پر پڑی۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی، سیدھی سادھی، کسی سے بھی محبت سے پیش آنے والی۔ ہمنا اپنا دل سادے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میری زندگی میں آ کر میری محرومیاں ختم کر دے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہے اور کسی کی ملکوہہ ہے، اسی لیے میں نے سلمان صاحب کو وہ لالچ دیا۔ عثمان نے ہمنا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دیا تھا لیکن پھر تم نے خود کو میری ضد بنا دی اور پھر میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے جینا سکھایا ہے، پھر سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ تو مجھے اب اپنے رب کا دیا ہوا انتہائی قیمتی تحفہ لگتی ہو ہمنا، جس کا شکر میں ساری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ عثمان نے اتنا کہہ کر اس کی آنکھوں کو چوما جہاں بانسو آ گئے تھے۔ اب رو کر اس حسین شام کو برباد نہیں کرو جانے جہاں، آج میں صرف تمہارا پیار چاہتا ہوں۔ عثمان اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو ہمنا نے اس کا اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پہلے منہ دکھائی دے۔ ہمنا کی بات پر عثمان نے کہکا لگایا اور پھر اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لے کر آئے۔ سائڈ ٹیبل کو کھول کر اس میں ایک مخمل کی ڈبیاں نکالی اور ایک پیاری سی پائل نکال کر ہمنا کے پیر میں پہنانے لگی۔ آئی لو یو سو مچ ہمنا، عثمان نے شدت سے کہہ کر اسے اپنے باہوں میں لے لیا تو ہمنا نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنا آپ سے پٹ کر دیا۔ شایان کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ابھی وہ پریشانی سے واپس پلٹتا تھا جب اس کے پردے کے پیچھے سے کلکلانے کی آواز آئی۔ شایان مسکراتے ہوئے اندر آیا اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جانان منہ بسوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے اور کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگے۔ اگر کوئی چھپتا ہے تو اسے ڈھونڈتے ہیں نا، یوں چھپ کر کے بیٹھ نہیں جایا کرتے۔ کیا بنے گا آپ کا؟ جانان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شایان مسکرا دی اور اسے کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ میں جانتا ہوں جانان شاہ کہ تم لوٹ کر مجھ تک ہی آؤ گی کیونکہ تمہاری منزل میں ہی ہوں۔ شایان نے اس کے سجے سورے روپ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، آپ نا بہت ہی بورنگ ہے ادرک کہیں کے، جانان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ارے اب تو میں اتنا ادرک نہیں رہا، تم نے اپنی مٹھاس جو کھول دی ہے میری زندگی میں، سوچ رہا ہوں تھوڑی اور مٹھاس شامل کر لینی چاہیے۔ دوراب نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے کہا تو جانان نے شرما کر نظریں چکا لی۔ آئی ایم سوری شایان، میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی تھی اور آپ کو کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ آئندہ کچھ نہیں کروں گی اور ایک تھپڑ لگانا مجھے خود عقل آ جائے گی۔ شایان کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی جو حکم۔ شایان نے جانان کو کھینچ کر خود میں سمیٹا تو جانان نے اپنے ہاتھ میں موجود چیز اسے پکڑائی۔ شایان نے انتہائی محبت سے اس لاکٹ کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے پہنائے شایان، میں وعدہ کرتی ہوں اب اسے کبھی بھی نہیں گم کروں گی۔ شایان نے انتہائی نرمی سے اس کے گلے میں وہ لاکٹ پہنایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے تمہیں پا لیا جانان، کیونکہ
تمہیں میرے خدا نے میری قسمت میں لکھا تھا، چاہے میرے عشق کا سفر بہت مشکل تھا لیکن میری منزلیں بھی تو اتنی ہی خوبصورت ہیں، اور یقین مانو جنان شاہ، یہ سفر عشق میری زندگی کا سب سے حسین حصہ ہے۔ اتنا کہہ کے شایان نے جانات کو خود میں سمو لیا، جبکہ باہر موجود چاند بھی ان کے اس حسین ملن پر مسکرا دیا تھا۔ ختم شد۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ ناول اچھا تھا، انٹرسٹنگ تھا، آرمی بیس تھا، سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور کوئی ناول مجھ سے ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا لیجیے گا، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور کچھ کریں یا نہ کریں، بے شک سبسکرائب نہ کیا کریں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک سپر ڈوپر ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔